अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स फॉरएवर पर आप सबको वेलकम। एक शानदार नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है यूं न चाहा था। इस नावल की राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। सोबिया सो रही हो क्या? आपी ने इसके कमरे में झांक कर पूछा तो वो चेहरे से मैगजीन हटाकर मुस्कुराई और उठकर बैठते हुए बोली, आइए। आपी में सो नहीं रही। आपी अंदर आ गई और खिड़की से ज़रा सा पर्दा हटाकर खिड़की भी खोल दी। फिर बैठते हुए बोली, सब बंद कर लेती हो, दम नहीं घुटता तुम्हारा? बच्चे कहाँ हैं? इसने अनसुनी करते हुए पूछा। तो आपी जैसे मुश्किल से जान छुड़ा कर आई हूँ, गहरी सांस खींचते हुए कहने लगी, अभी अम्मी के पास सुला कर आई हूँ, बहुत शोर कर रहे थे। और भाभी का तो तुम्हें पता है, अपने बच्चों का शोर इन्हें सुनाई नहीं देता। मेरे बच्चे ज़रा सा बोल लें तो इसीलिए तो मैं कम आती हूँ। आज भी अम्मी ने बुलाया तो चली आई। कुछ कहा भाभी ने आपसे? मुझे तो नहीं, बच्चों को ख्वामख्वाह डांट रही थी। जाने दें, इनका अपना मिजाज है। इस रोज़ इनके अपने भाई भावच आए तो इनके बच्चों को भी डांट रही थी। मैंने जब टोका कि आपकी भावच क्या सोचेंगी तो कहने लगी, जो मर्जी आए सोचे, मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे बदतमीज़ बच्चे। इसने हंसते हुए बताया तो आप ही मुंह बनाकर बोली, हाँ, इनके बच्चे तो जैसे बड़े तमीज़दार हैं तो आखिर मेरे भतीजे हैं। वो इतराई, फिर एक तरफ खिसक कर इनके लिए जगह बनाते हुए बोली, चलें कुछ देर सो जाएं, आज तो यहीं रहेंगी ना? नहीं भाई, शाम में रेहान आएंगे तो इनके साथ चली जाऊंगी। वो अपनी जगह से उठकर इसके पास बैठते हुए कहने लगी, यूं भी आज मेरा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अम्मी ने बुलाया तो चली आई। किसी काम से बुलाया है अम्मी ने? इसने यूं ही पूछ लिया तो आप ही इसे देख कर मायनी खेजी से मुस्कुराई। फिर उसकी ठोड़ी छू कर बोली, काम क्या, बस तुमसे एक बात कहनी है। वो उनकी मायनी खेज मुस्कुराहट से कुछ कुछ समझ गई, इसलिए नज़रों का जाविया बदलते हुए बोली, क्या बात? वो ऐसा है सोबिया, अवान के तौसीफ अहमद तुमसे मिलना चाहते हैं। आप ही ने ठहर ठहर कर कुछ ड्रामाई अंदाज में कहा तो इसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। होंठ हल्की सी शर्मिंदी मुस्कुराहट की गिरफ्त में आ गए। कुछ रोक कर पूछने लगी, क्यों क्यों मिलना चाहते हैं वो मुझसे? और आप ही ने बड़े आराम से कह दिया, भाई इनका कहना है कि शादी से पहले वो अपनी मनकूहा को न सिर्फ देखना बल्कि इससे मिलकर बातें भी करना चाहते हैं कि आया वो इनके हम मिजाज है भी कि नहीं। इसकी मुस्कुराहट यकलख्त गायब हो गई। हैरान होकर आपी को देखने लगी। जैसे ही वो खामोश हुई कहने लगी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है निकाह से पहले उन्होंने मुझे देखा था। 4 साल पहले की बात है। इस वक्त गालबन तुम इंटर में पढ़ती थी। तो फिर इन 4 सालों में मेरे सिंग तो नहीं निकल आए? वो कुछ तासुफ में घिर कर बोली तो आप ही टोकते हुए कहने लगी, ओफ़ो, इसमें हर्ज ही क्या है, मिल लो इनसे। और मेरा ख़्याल है लड़कियां तो मंगेतरों से मिलने के मौके ढूंढती हैं, तुम्हें क्या एतराज़ है? एतराज़ मिलने पर नहीं आपी, उनके ख़यालात पर है। यानी 4 साल निकाह में पाबंद रखने के बाद अब जबकि रुखसती का मरहला आ रहा है तो पहले वो ये देखना चाहते हैं कि आया मैं इनके हम मिजाज हूँ कि नहीं। वो इस बात को बहुत बुरी तरह महसूस करते हुए बोली तो आप ही कुछ घबरा कर कहने लगी, अरे नहीं, पागल हो तुम। ये सब तो कहने की बातें होती हैं, असल में तो वो तुम्हारा दीदार करना चाहते होंगे। अगर ऐसी बात है तो बुला लीजिए इन्हें, मैं खिड़की में से अपना दीदार करवा दूंगी। इसने बड़े आराम से बात ख़त्म कर दी और आप ही कुछ देर तक इसे देखती रहीं, फिर पूछने लगी, क्या तुम्हारे अंदर इनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं है? इसने कोई जवाब नहीं दिया। घुटनों पर ठुर्री टिका कर जाने क्या सोचने लगी। और आप ही की समझ में नहीं आया इसे कैसे समझाएं, इसे पूछने लगी, फिर हम क्या कहें तौसीफ से? पहले इनसे पूछे कि इनका मकसद क्या है। सिर्फ मुझे देखना, मिलना या मुझे परखना चाहते हैं? बेवकूफ़ी की बातें मत करो। भला ये कोई पूछने की बात है? तो फिर कह दीजिए इनसे कि मुझे नहीं मिलना। वो साफ जवाब देकर लेट गई तो आप ही उठ खड़ी हुई। फिर जाते जाते पूछने लगी, अगर वो इसरार करें तब? तब भी नहीं। इसने कहकर आंखें बंद कर लीं। और आप ही जानती थीं कि वो भी अपने नाम की एक है। जिस बात पर ज़िद में आ जाए तो फिर ख्वाह दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो अपनी बात से नहीं हटती थी। इसलिए मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके इसके कमरे से निकल गई। इसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी। जाने क्यों इसे बेचैनी महसूस होने लगी। पता नहीं आप ही कुछ गलत कह गई या उसे समझने में गलती हुई। हो सकता है तौसीफ ने सिर्फ मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया हो, लेकिन इसके लिए तो इसे फ़ोन कर सकता था कि जहाँ दिल का मामला हो वहाँ अगर किसी तीसरे को दरमियान लाया जाता है तो इस तरह के ज़माने को ख़बर ना हो, यानी कुछ राजदारी बरती जाती है। लेकिन उसके बरक्स तरीका इख्तियार किया था, जिससे ज़ाहिर था कि इसका मकसद इसे परखना है। और ये बात इसे बहुत बुरी तरह खटक रही थी। कितनी देर तक वो कुर्ती रही, फिर इसी तरह सो गई थी। शाम में बिया ने इसे उठाया। वो चाय लिए इसके सर पर खड़ी थी। उसे फ़ौरन उठना पड़ा और इसके हाथ से मग लेकर घूंट घूंट पीने लगी। धीरे धीरे जहन बेदार हुआ तो बिया को सर पर खड़े देखकर टोक कर बोली, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ या अपना काम करो। मुझे कोई काम नहीं है। इसकी उकताहट पर वो सर ऊंचा करके इसे देखने लगी। फिर मग एक तरफ रख कर खुद उठ खड़ी हुई और वॉशरूम का रुख किया।
मुंह हाथ धोकर वापस आई तो आपी भी मौजूद थीं। इन्हें देखते ही इसे दोपहर की बात याद आई, और क्योंकि आपी इसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थीं, इसलिए वो फ़ौरन अनजान सी बन गई और बाल खोलकर ब्रश की तलाश में नज़रें दौड़ाते हुए पूछने लगी, रेहान भाई आ गए क्या? हाँ, और अब मैं जा रही हूँ। इस वक्त मेरा मतलब है रात का खाना खाकर जाइएगा, बहुत देर हो जाएगी और तुम्हें पता है मेरी सास अकेली होती हैं। तुम दोनों आओ ना किसी दिन। उन्होंने बारी बारी दोनों को देखते हुए कहा तो ये झट हामी भरते हुए बोली, ज़रूर आएंगे, मेरा आपकी सास से मिलने का बहुत दिल चाहता है। वो भी तुम्हें याद करती हैं, देख लें दिल को दिल से राह होती है। पिया के इतरा कर कहने पर आपी के साथ वो भी बेसाख्ता हंसी। तभी रेहान भाई ने वहीं से पुकार कर चलने के लिए कहा तो आपी भी यहीं से अभी आती हूँ कहकर इसके करीब चली आईं और इसके शानों पर बिखरे बाल समेटते हुए धीरे से बोली, सुनो अम्मी कह रही हैं तौसीफ से मिल लेने में कोई हर्ज नहीं। इसने बेहद खामोश नज़रों से इन्हें देखा, फिर बालों में ब्रश करने लगी तो आप ही अपने तौर पर समझ कर बोली, इसका मतलब है तुम्हें एतराज़ नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है सोच कर बताऊंगी, इसने जल्दी से कहा। फिर कसदन मुस्कुराई तो आप ही कदरे मुतमईन होकर चली गईं। फिर अभी वो शशुफन में थी कि तौसीफ की बहन सुमेरा आ गई, और जब आपी की तरह इसने भी बड़े आराम से वही बात कही कि वो इससे मिलकर देखना चाहता है कि आया वो इसके हम मिजाज है कि नहीं, तो इसके जहन में सचमुच आंधियां सी चलने लगी थीं। पता नहीं दूसरे इस बात को अहमियत क्यों नहीं दे रहे थे, जबकि आपी के बाद सुमेरा की ज़ुबानी इसका मकसद जानकर इसने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो शादी से पहले इससे नहीं मिलेगी, और अपनी जगह वो हक बजानिब थी, क्योंकि 4 साल पहले जब वो टीन एज थी, इस वक्त तौसीफ की माँ बहनों ने इसे किसी तकरीब में देखा और पसंद किया था। इस वक्त तौसीफ MBA के लिए बाहर जाने वाला था और गालबन किसी खदशे की बिना पर इसकी माँ बहनें इसे पाबंद करके भेजना चाहती थीं। बहरहाल वो फ़ौरन ही इसका प्रपोज़ल लेकर आई थीं, और जाहिर है अच्छे रिश्ते को बिला वजह रिजेक्ट नहीं किया जाता। अम्मी अब्बू को तौसीफ हर लिहाज से पसंद आया, मुस्तकबिल भी रोशन था, और जब तौसीफ ने इसे देखना चाहा तो गो कि इस घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था, बस लड़की की तस्वीर दिखा दी जाती थी, लेकिन इसके मामले में नरमी बरती गई। अम्मी ने खुद इसे चाय लाने का कहा था, और इसके बाद भी वो कितनी देर तक तौसीफ के सामने बैठी थी। इसने ना सिर्फ इसे पसंद किया बल्कि बहुत खुश था, और इसी के इसरार पर मंगनी के बजाय निकाह तय पाया था। फिर इसके अमेरिका जाने से एक हफ्ता पहले निकाह की खासी बड़ी तकरीब हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के तमाम अजीर व अकारब शरीक हुए थे, और ये वो बंधन था जिसमें इजाब व कबूल के मरहले पर ही बकिया ज़िंदगी एक दूसरे के नाम लिख दी जाती है। फिर वो तो इस वक्त कच्ची उम्र के कच्चे जहन की सादा सी लड़की थी, जिसे वो जाते जाते न सिर्फ अपना पाबंद कर गया, बल्कि इसकी कोरी आंखों में अपने नाम के अनगिनत दीप भी जला गया था। मैं हर रोज़ सोने से पहले तुम्हारे नाम एक तहरीर लिखूंगा, लेकिन तुम्हें भेजूंगा नहीं। जाते समय उसने कहा तो इसने बेख्तियार पूछा, क्यों? बस खुद को बावर कराऊंगा कि मैं अपना दिल और दिल में बसने वाला वो जज्बा तुम्हारे पास छोड़ आया हूँ, और तुम क्या करोगी? मैं आपको बहुत याद करूँगी। वो इसके जाने से उदास हो रही थी, और वो इसकी अफसरदगी कम करने की खातिर मुस्कुराकर हल्के फुल्के अंदाज में बोल रहा था, सिर्फ याद करोगी? और क्या करूं? इसने सादगी से पूछा तो एक लम्हा तौक़ुफ़ से वो बोला था, जितनी खूबसूरत तुम्हारी आंखें हैं, इतने हसीन ख्वाब सजाना। फूलों से सजी हसीन राहगुज़र पर जब तुम मेरी हमराही का तसव्वुर करोगी तो सचमुच मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस होऊंगा, और वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। और फिर वो चला गया तो इब्तदाई कुछ अरसा वो बहुत सुस्त रही थी, किसी काम किसी बात में दिल नहीं लगता था। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी मामूल पर आई थी। तब भी वक्त पलक झपकते में तो नहीं गुजरा था। इस वक्त वो कच्चे जहन की सादा सी लड़की थी, और अब इंग्लिश में मास्टर्स कर चुकी थी, खासी जीनियस व मैच्योर। और क्योंकि आइंदा ज़िंदगी एक तरह से तय थी, इसलिए इत्मीनान से होने के साथ फितरी तौर पर उसे इंतज़ार भी था, इस शख्स का जो इन 4 बरसों में इतना दूर होने के बावजूद इसकी पूरी हस्ती पर काबिज हो चुका था। गो के अहदो पैमान नहीं हुए थे, लेकिन जिस बंधन में वो बांध गया था वो तो बेनाम नहीं था। इतने लोगों की मौजूदगी में इजाब व कबूल के मरहले पर ही मोहब्बत का जो बीज दिल की नरम ज़मीन पर गिरा था, इसकी आबियारी वक्त ने की थी कि तनावर दरख्त बना दिया था, जिसकी जड़ें उसके अंदर दूर तक फैली थीं, और इससे भी वो यही तवक्का रखती थी। फिर ऐसे मामलात में अमूमन पहले से तय होता है कि बाहर जाने वाला जैसे ही वापस लौटेगा शादी हो जाएगी। यूं भी 4 साल का अरसा काफ़ी होता है। दोनों तरफ ही शादी की तैयारी तकरीबन मुकम्मल थी, बस उसके आने का इंतज़ार था, और अभी 15 दिन पहले अचानक उसकी आमद हुई थी, यानी बगैर इत्तला दिए आया था, और पता नहीं क्या सोच कर आया था कि उसे फ़ोन तक नहीं किया, ना इससे मिलने की ख्वाहिश की। हालांकि 2-3 मरतबा आ चुका था। इस वक्त वो कसदन अपने कमरे में बैठी रही, शायद अंदर कहीं ख्वाहिश थी कि जिस तरह जाते समय वो चुपके से उसके पास चला आया था, अब भी आएगा, लेकिन वो नहीं आया।
اس کے برعکس اپنے گھر والوں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور یہیں آ کر اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ آپی اور پھر سمیرا کو بھی وہ صاف منع کر چکی تھی کہ اس سے نہیں ملے گی، اور سمیرا اس کا جواب پہنچاتے ہوئے اس سے کہنے لگی، بھائی آخر آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ کوئی قریبی شادی کی تاریخ رکھیں، پھر ملتے رہیے گا ساری زندگی۔ نہیں، ایسے شادی نہیں ہوگی جب تک میں اس سے مل نہ لوں۔ اس کے حتمی انداز پر سمیرا جھنجھلا گئی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے اسے دیکھا نہ ہو۔ یقین کریں وہی صوبیہ ہے جسے 4 سال پہلے آپ نے دیکھا، پسند کیا اور پھر بہت خوشی سے اس سے نکاح کر کے گئے تھے، تو مجھے کب اس سے انکار ہے؟ پھر سمیرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ پھر یہ کہ اس وقت میں جلدی میں تھا، بلکہ گھر میں سب کو ہی جلدی تھی، بس چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے مجھے پابند کر دیں۔ سمیرا کو جھنجھلانے کا وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا، اس کے برعکس جیسے بہت عام سی بات کر رہا ہو۔ پھر بھی بھائی آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی تھی؟ آپ کی رضامندی کے بعد ہی، بلکہ اماں ابا کا ارادہ تو منگنی کرنے کا تھا، آپ کے اصرار پر نکاح ہوا۔ سمیرا نے جتایا تو اس بار وہ زچ ہو کر بولا، آخر تم بار بار اس بات کو کیوں دہرا رہی ہو کہ نکاح میری پسند اور میری رضامندی سے ہوا؟ اس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں بغیر چوں چرا کے سر پر صحرا سجا کر چل پڑوں؟ ہونا تو یہی چاہیے۔ سمیرا کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ جل کر بولا، کیوں ہونا چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں 4 پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کہاں 4 سال؟ جہاں میرے خیالات میں تبدیلی آئی ہے وہاں وہ بھی بدلی ہوگی۔ پھر کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں؟ اس کی بات سن کر سمیرا کتنی دیر خاموش بیٹھی رہ گئی، پھر پوچھنے لگی، کتنا عرصہ لگے گا آپ کو اسے سمجھنے میں؟ میرے لیے بس ایک ملاقات کافی ہے، البتہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اس تک پہنچا دوں گی۔ صرف بات نہیں پہنچانی، اس سے کہنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہماری شادی ہو سکے گی۔ پھر وہی حتمی انداز، اٹل لہجہ۔ سمیرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ صورتحال کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ادھر اصرار ادھر انکار۔ امی اور بھابھی اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئیں کہ وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، پھر کیوں اس سے ملنے سے ہچکچا رہی ہے، اور ساری باتوں کا بس اس کا ایک ہی جواب تھا، مجھے نہیں ملنا۔ اس روز امی نے پھر اسی سلسلے میں آپی کو بلا بھیجا، اور اس وقت آپی اور بیا باقاعدہ اسے گھیرے بیٹھی تھیں۔ دیکھو امی بہت پریشان ہیں، آپی اپنے طور پر اسے احساس دلاتے ہوئے کہنے لگیں۔ ادھر بیا کے سسرال والے مسلسل شادی پر زور دے رہے ہیں، تم اپنا نہیں تو اس کا خیال کرو تو کر دیں اس کی شادی۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ اندر ہی اندر تلملا کر بولی، کیونکہ سب اسے الزام دے رہے تھے، تم سے پہلے کیسے اس کی کر دیں؟ چھوٹی ہے وہ تم سے، البتہ دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ تو تم نہیں مانو گی؟ نہیں۔ اس نے پہلے ہٹ درمی دکھائی، پھر ایک دم نرم پڑ کر آپی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں کوئی ضد نہیں کر رہی آپی، اصول کی بات ہے۔ توصیف احمد کو اگر مجھے سمجھنا تھا تو نکاح سے پہلے سمجھتے، یا پھر جیسے باہر سے آئے تھے تو یوں ہی ملنے کے بہانے مجھ سے مل سکتے تھے، لیکن باقاعدہ سب پر جتا کر مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں ان کے نزدیک نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، اور ایک طرح سے سب کو خبردار کر دیا ہے انہوں نے۔ کیا مطلب؟ آپی نے ٹھٹک کر پوچھا تو ویسے ہی دھیرج سے بولی، یہی کہ اگر انہوں نے مجھے اپنے معیار کے مطابق نہیں پایا تو بات ختم ہو سکتی ہے۔ پاگل ہو تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپی نے فوراً ٹوک کر کہا، لیکن بیا اس کی بات سمجھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہنے لگی، سو بھی ٹھیک کہہ رہی ہے آپی، ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بات سمجھ لیے جانے پر ممنوع نظروں سے بیا کو دیکھا، پھر آپی سے کہنے لگی، آپ چاہیں تو باتوں باتوں میں توصیف احمد سے پوچھ سکتی ہیں کہ مجھے سمجھ کر وہ کیا کریں گے، بلکہ آپ تو ان سے مذاق بھی کر سکتی ہیں، یعنی مذاق میں کہہ دیجیے گا کہ آپ سمجھ کر کیا کریں گے، اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور دیکھیے گا وہ کہیں گے نہیں، ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح کی کوئی اہمیت نہیں۔ یا اللہ، تم تو مجھے پاگل کر دو گی۔ آپی نے سر تھام لیا تو بیا اس کا ہاتھ دبا کر دھیرے سے بولی، جانے دو آپی کو، میں بات کروں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے کے ساتھ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، تبھی آپی اسے دیکھ کر کہنے لگیں، چلو میں مانتی ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم صرف اسی رخ پر کیوں سوچ رہی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ توصیف احمد کے ذہن میں جو تصور ہو تم اس کے عین مطابق یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، اور جس طرح 4 سال پہلے انہوں نے تمہیں دیکھ کر منگنی کے بجائے نکاح پر اصرار کیا تھا تو اب فوری رخصتی کی بات کریں گے۔ اس نے بہت سکون سے آپی کی پوری بات سنی اور کچھ تعصب میں گھر کر بولی، آپ لوگ صرف توصیف احمد کو اہمیت دے رہے ہیں، میری کسی کو پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں لڑکی ہوں، میرے احساسات و جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نہیں آپی، میں اتنی ارزاں نہیں ہوں، یہ بات نہیں ہے چندہ۔ آپی کچھ سرپٹا سے گئیں اور وہ زور دے کر کہنے لگی،
یہی بات ہے، لیکن آپ سن لیں کہ پسند و ناپسند کے معاملے میں مجھے توصیف احمد جتنا اختیار حاصل ہے، اور مجھے صرف ان کا نہیں خود اپنا خیال بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے مل کر میرے سارے خواب کرچی کرچی ہو جائیں۔ اس کے بعد کیا آپ لوگ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں برملا ناپسندیدگی کا اظہار کر سکوں؟ نہیں نا، تو پھر توصیف احمد کو یہ اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ ہی کچھ لاجواب سی ہو کر مدد طلب نظروں سے بیا کو دیکھنے لگیں، لیکن اس نے کندھے اچکا کر کچھ کہنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ تب اس نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر کہنے لگی، میں اب 4 سال پہلے والی کچی عمر کچے ذہن کی لڑکی نہیں ہوں۔ پھر بھی نکاح کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں کی بنیاد پر انہیں قبول کروں گی، اور انہیں بھی اسی بنیاد پر مجھے قبول کرنا ہے۔ دوسری صورت میں مجھے پہلے امی ابو کی طرف سے یقین دلا دیجئے کہ اگر توصیف احمد نے مجھے مایوس کیا تو میرا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ آپ ہی سناٹے میں آ گئی تھیں، جبکہ بیا نے سراہنے کے انداز میں آنکھوں کو حرکت دی، پھر ضبط کرتے کرتے بھی کچھ جوش سے بولی، ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ بکو مت، آپ ہی سناٹے سے نکل کر اس پر بگڑ گئیں، اور تم یہاں کس خوشی میں بیٹھی ہو؟ چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ اسے کیوں ڈانٹتی ہیں آپ ہی؟ اس نے آپ ہی کو روکا، ساتھ ہی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، تو قدرے توقف کے بعد آپ ہی کہنے لگی، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، اب بتاؤ بھلا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جنہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے انہی پر چھوڑ دیں، آپ خواہ مخواہ اپنے ذہن کو نہ الجھائیں۔ وہ بڑے آرام سے مشورہ دے کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور آپ ہی کے روکنے پر کہنے لگی، بس آپ ہی، اب اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ تم بھی کمال کرتی ہو اب بھلا۔ وہ آپ ہی کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی، تو بیا جلدی سے سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلنے لگی، پھر بھی آپ ہی اسے لتاڑنے سے باز نہیں آئیں۔ خبردار، آئندہ تم نے صوبیہ کو شے دینے کی کوشش کی تو یوں بھی وہ کچھ ضدی واقعہ ہوئی ہے، اور وہ تو کوئی اچھا نہیں کر رہی، ایک ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا بیٹھی ہے۔ ہم لڑکی والے ہیں، اور لڑکی والوں کو ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے، جائز ناجائز سب سننی اور ماننی پڑتی ہے۔ بیا نے محض چاند چھڑانے کی خاطر تائیدی انداز میں سر ہلایا، ورنہ اندر ہی اندر خاصی جز بز ہو رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں آپ ہی نے کس طرح اور کس انداز میں اس کی بات امی تک پہنچائی کہ امی اس سے کچھ خفا خفا سی نظر آنے لگی تھیں، اور وہ ایسی تو نہیں تھی کہ اسے کسی کی خفگی کی پرواہ نہ ہو، بلکہ شدت سے محسوس کرنے کے ساتھ اسے دکھ بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، خود کو مٹی کی طرح بے جان مورتی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اپنے احساسات تھے، پھر گزشتہ 4 برسوں میں اس نے اس شخص کے حوالے سے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ پھولوں سے سجی راہ گزر پر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ زندگی کی آخری حدوں تک گئی تھی، اور اسے نہیں یاد کہ درمیان میں کہیں کوئی رکاوٹ نظر آئی ہو۔ سیدھا شفاف راستہ تھا جس پر قدم قدم وہ اس کے لیے اپنی محبتوں کے دیپ جلاتی گئی تھی، اور اب وہی اس کی آزمائش چاہتا تھا۔ یہ صحیح ہے 4 سال میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، اس کے خیالات بدلے، وہ بدل گئی، لیکن محبت کیسے بدل سکتی ہے؟ اس کا تو اپنا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، نہ مٹنے والا۔ اور توصیف احمد، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ محبت کا جو حصار تو میرے گرد کھینچ گئے تھے، میں نے خود کو اس میں مقید رکھا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی زاویے سے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بیا ٹیلی فون سیٹ لیے دبے پاؤں کمرے میں آئی، اور احتیاط سے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تب اس نے چونک کر دیکھا، بیا مسکرا کر دھیمی آواز میں بولی، توصیف بھائی کو فون کروں گی، انہیں بھی تو تمہارے خیالات معلوم ہونے چاہئیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اسے نمبر ڈائل کرتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر ایسی ہی خاموش نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ ہیلو توصیف بھائی، السلام علیکم، بیا نے قدرے شوخی سے کہا، ساتھ ہی اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ لائن پر وہی ہیں۔ خیریت جناب، بالکل خیریت، بس نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ کو تنگ کر لوں۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسا اور ایک لمحہ توقف سے پوچھنے لگا، اور وہ کہاں ہیں؟ وہ کون؟ اچھا، وہ سو رہی ہیں۔ بیا نے اس کے اشارے پر جھوٹ بولا تو وہ قدرے حیرت سے پوچھنے لگا، اتنی جلدی؟ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں۔ بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی سو گئی، اٹھا دوں کیا؟ نہیں، وہ کون سا مجھ سے بات کرے گی؟ ویسے وہ مجھ سے ملنے سے گریزاں کیوں ہیں؟ اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا، اور اس کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کرنے کے باوجود بیا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، یہ تو اسی سے پوچھئے گا۔ کب؟ میرا مطلب ہے ملاقات ہو تو پوچھوں، شادی کے بعد پوچھ لیجئے گا۔ بیا نے خود کو حد درجہ لاپرواہ ظاہر کیا تو دوسری طرف وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہی ٹوکنا پڑا، ہیلو توصیف بھائی، سو گئے کیا؟ سنو، وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگا، صوبیہ سے کہو میں اس سے ہر صورت ملنا چاہتا ہوں۔ سوری توصیف بھائی، یہ ممکن نہیں ہے۔ مان وہ بھی سنجیدہ ہو گئی، کیوں؟ کیا اسے یہ خدشہ ہے کہ کہیں میں اسے ریجیکٹ نہ کر دوں؟ اس کی بات پر سچ مچ بیا کا دماغ گھوم گیا، بمشغول خود پر قابو پانے کے بعد کہنے لگی، نہیں، بلکہ اسے آپ کے ریجیکٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ کیا مطلب؟
میں نے تو آپ کی بات کا مطلب نہیں پوچھا، اور جب میں سمجھ گئی ہوں تو آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اوکے، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی، تو گو کہ اس نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی تھی، لیکن بیا کی باتوں سے ہی سب سمجھ کر کہنے لگی، ٹھیک کہا تم نے، لیکن صوبی یہ سب اچھا نہیں ہو رہا، اس طرح تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بیا کو حالات کی سنگینی کا پہلی بار احساس ہو رہا تھا۔ تو میری جان، اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں۔ توصیف احمد اگر مجھ سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی منع کر دیں، یہ خواہ مخواہ ملنے کا ڈھونگ کیوں رچانا چاہتے ہیں، تاکہ بعد میں علی الاعلان کہتے پھریں کہ وہ نہ میرے معیار کی تھی نہ میری ہم مزاج۔ اس نے وضاحت بڑے آرام سے کہہ دیا، ورنہ جتنے دکھ سے اسے گزرنا پڑ رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، توصیف احمد نے جانے کیوں خاموشی اختیار کر لی، یعنی اس روز کے بعد سے پھر ان کی طرف سے کوئی یہ پیغام لے کر نہیں آیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور وہ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکی، کیونکہ متضاد سوچیں تھیں۔ اس کے باوجود لاشعوری طور پر وہ منتظر ضرور تھی، آر یا پار کچھ تو ہو، آخر وہ کب تک بیچ بھنور میں کھڑی رہے گی۔ ادھر بیا کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، اور اب تو امی کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کیونکہ توصیف کو آئے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے تھے، اور امی نے بیا کے سسرال والوں سے یہی کہا تھا کہ توصیف کے آنے پر دونوں بیٹیوں کے ساتھ شادی کریں گی، اور اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ توصیف کے ہاں سے اس کی اماں اور سمیرہ، بلکہ کسی شام توصیف خود بھی آ جاتا تھا، لیکن کسی نے بھی رخصتی کی بات نہیں چھیڑی تھی، اور ظاہر ہے امی کو خود سے کہنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب بیا کے سسرال والے زیادہ تنگ کرنے لگے تب ابو کے کہنے پر انہیں مجبوراً توصیف کی اماں سے بات کرنی پڑی۔ مجھے خود احساس ہے بہن، لیکن میں کیا کروں، اس کی ایک ہی ضد ہے، پہلے ملوں گا پھر شادی کروں گا۔ توصیف کی ماں خود بیٹے کی ضد سے عاجز تھیں، اور امی کے سامنے شرمندہ بھی، پھر منت سے کہنے لگیں، آپ ہی اپنی بیٹی کو سمجھائیں، مل لینے میں کیا حرج ہے، آخر اس کی منکوحہ ہے، اب میں اسے کیسے سمجھاؤں۔ امی سوچ کر رہ گئیں، اور ابو کو صحیح صورتحال اب معلوم ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک کچھ حیران سے بیٹھے رہ گئے، پھر اپنی بیٹی کو حق بجانب سمجھتے ہوئے امی سے کہنے لگے، صوبیہ اس سے نہیں ملے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، اور تم آئندہ میری بیٹی کو نہ مجبور کرنا اور نہ کوئی الزام دینا، گویا یک نہ شد دو شد۔ امی پریشان ہو گئیں، پھر پوچھنے لگیں، اور وہ جو بیا کے سسرال والی تاریخ مانگ رہے ہیں، دے دو انہیں اگلے مہینے کی کوئی سی تاریخ۔ ابو کے اتنے اطمینان سے کہنے پر امی کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، وہ دو ٹوک کہنے لگے۔ بیا 1 سال ہی تو چھوٹی ہے صوبیہ سے، اور کوئی حرج نہیں جو پہلے اس کی شادی ہو جائے، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ جس کا نکاح ہو چکا ہے وہ۔ امی کو کسی طرح یہ بات مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ کہنے دو لوگوں کو جو بھی کہیں، تم بیا کی شادی کی تیاری کرو، انہوں نے حتمی انداز میں بات ختم کر دی تھی، اور عموماً ایسا ہوتا تو ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو جائے، لیکن یہاں عجیب سا اس لیے لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ایک طرح سے 4 سال پہلے طے تھی، پھر عین وقت پر جبکہ لوگ اس کی رخصتی کے منتظر تھے تو اس کے بجائے بیا کی شادی واقعی لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا رہی تھی۔ سب سے پہلے مومانی جان آ کر امی سے کہنے لگیں، صوبیہ کا تو نکاح ہو چکا ہے، پہلے اس کی رخصتی کرو، یہ تم بیا کی تیاری میں کیسے لگ گئیں؟ کیا کروں، بیا کے سسرال والے جلدی مچا رہے تھے۔ امی نے پہلے سے جواب سوچ رکھا تھا، اس کے بارے میں کہنے لگیں، صوبیہ کی فکر نہیں ہے مجھے، توصیف اپنے کام میں سیٹ ہو جائے پھر رخصتی کریں گے۔ اور ہر ایک کے سامنے اس کی طرف سے بے فکری ظاہر کرتے ہوئے امی خود اندر سے کتنی فکر مند تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، پہلے بات اصول کی تھی، پھر ضد کی بنی، اور اب تو انا کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ محبت کو پانے کے لیے وہ اپنی انا و خودداری کا جنازہ نکال دے، ایسا وہ نہیں کر سکتی تھی، اور بیا اسے حق بجانب سمجھنے کے باوجود اب بیٹھی اس کی خوشامد کر رہی تھی۔ پلیز صوبی مان جاؤ نا، ایک بار مل لو تو توصیف بھائی سے۔ کیوں مل لوں، اور یہ تم کس خوشی میں ان کی فیور کر رہی ہو؟ اس نے قدرے خفگی سے ٹوکا۔ صوبیہ منہ پھلا کر بولی، میں ان کی فیور نہیں کر رہی، پھر یہ کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ابو نے میری شادی طے کر دی، اور دیکھنا شادی میں سب پوچھیں گے کہ تمہاری رخصتی کیوں نہیں ہوئی، تم سے بہرحال کوئی نہیں پوچھے گا، تم اطمینان رکھو۔ میں اطمینان سے نہیں ہو سکتی، اور ایمان سے مجھے توصیف بھائی پر اتنا غصہ آ رہا ہے، آخر انہیں ہو کیا گیا ہے، شادی تو انہیں کرنی ہی ہے، آج نہیں تو کل، پھر اس خواہ مخواہ کی ضد کا فائدہ۔ سنو، تم ان سے فون پر تو بات کر سکتی ہو، خدا کے لیے ختم کرو یہ موضوع، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے عاجز آ کر ہاتھ جوڑے۔ بیا کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، چلو میں اس موضوع پر بات نہیں کرتی، لیکن صوبی ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ان سے محبت ہے؟ وہ ایک پل کو ساکت ہو گئی، پھر مسکرانے کی کوشش میں جانے کیوں آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جسے چھپانے کی خاطر رخ موڑتے ہوئے بولی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو،
بیا نے فوراً کہا اور اس کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگی، میرا خیال ٹھیک ہے نا؟ اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں لیکن توصیف احمد کا مجھے نہیں پتہ۔ اس کے صاف گوئی سے کہنے پر بیا اشتیاق سے بولی، چلو اپنے بارے میں بتا دو۔ میرا خیال ہے تم جانتی ہو، بلکہ ہر شخص جانتا ہے اس معاملے میں کہ ہم لڑکیاں کتنی بیوقوف ہوتی ہیں، اور میں صوبیہ ابتدا ہی میں ایسے بندھن میں بندھی کہ پھر کوئی اور سوچ کوئی اور تصور ہی میرے نزدیک گناہ تھا۔ پھر جاتے جاتے وہ میرے دل کی زمین پر اپنی محبت کا بیج بھی تو بو گیا تھا۔ ایسے میں مذاق میں بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے اس کا خیال نہیں، اور صرف خیال کی بات نہیں ہے بیا، میری آنکھوں میں سجنے والے ہر خواب کی دہلیز پر اسی کا پہرا ہے۔ پوری ایمانداری سے اعتراف کرتے ہوئے وہ کھوس سی گئی، جانے کیا کیا کہے گی، شاید اپنے آپ سے بولنے لگی تھی۔ بیا چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، قصداً نہیں ٹوکا، اور پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تو کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ بول رہی ہے اور کوئی سننے والا بھی نہیں، اور اسے حیرت نہیں ہوئی، اس کے برعکس دکھ کا احساس تھا جس نے پلکوں پر نمی اتار دی تھی۔ پھر بیا کی شادی کی تیاریوں میں بظاہر وہ بہت مصروف ہو گئی، سارا وقت اپنا ذہن ادھر ادھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی، لیکن آنے والی عزیز رشتہ دار خواتین جب امی سے پہلا سوال اسی کے متعلق کرتی تو وہ اندر ہی اندر جھنجھلا کر رہ جاتی۔ ساتھ ہی اسے توصیف احمد پر غصہ آتا، جس نے اسے تماشا بنا دیا تھا۔ بارہا دل چاہا اسے فون کر کے صرف اتنا کہے کہ میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ اگر اس میں اتنی جرأت ہوتی تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر اس کی کوشش ہی تھی کہ اس کی اندرونی کیفیت اور اضطراب کسی پر ظاہر نہ ہو، اور بڑی حد تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ شادی کے روز وہ سر شام ہی بیا کے ساتھ بیوٹی پارلر چلی گئی، پھر وہیں سے شادی ہال پہنچی تو اس وقت تک بارات نہیں آئی تھی۔ بیا کو پھوپھی جان کے حوالے کر کے وہ امی کے کہنے پر اپنی کزنز کے ساتھ بارات کے استقبال کے لیے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی۔ تبھی بھیا نے ڈھیر سارے سرخ گلابوں کے ہار اسے تھما دیے جو مہمان خواتین کے گلوں میں ڈالنے تھے۔ اس نے ایک ایک ہار نکال کر سب کو تھمانا شروع کیے، گو کہ وہ بہت احتیاط سے نکال رہی تھی، پھر بھی آخر میں کتنے ہار الجھ گئے۔ اوف وہ جھنجھلا گئی، اب ان کا کیا کروں؟ سلجھاؤ انہیں اور ذرا جلدی کرو، بارات آنے والی ہے، آپ ہی بڑے آرام سے کہہ کر آگے بڑھ گئیں تو وہ قریب کھڑی مینو سے پوچھنے لگی، سنو کبھی الجھی ڈور بھی سلجھی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کون سی ڈور کی بات کر رہی ہو؟ مینو نے شریر سی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ سٹپٹا کر بولی، کیا مطلب بھائی؟ ایک تو وہ اپنی پتنگ باز سجنا والی کیا کہتی ہے، ہاں آنکھوں آنکھوں میں الجھی ڈور لگا پیچا تو بکو مت، وہ ٹوک کر ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور بہت احتیاط سے دھاگے سلجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ مان اپنے چہرے پر بے نام سی تپش محسوس کر کے اس کا دل عجب انداز سے دھڑکا، اور فوراً سر اونچا کرنے کے بجائے وہ درزیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ تب اپنے تئیں اس نے بہت سنبھل کر سر اونچا کیا تو نظریں اسی پر جا ٹھہریں جو جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے خدا، وہ اس کی نظروں سے گھبرائی ضرور لیکن فوراً ہی انجان بن گئی، اور بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی طرف سے رخ موڑ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی مینو کے پاس آ گئی، اور الجھے ہوئے ہاروں کا ایک سرا اسے تھماتے ہوئے بولی، پلیز میری مدد کرو۔ گھبراہٹ میں اس کی آواز کچھ بھاری ہو گئی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ رہنے دو اب، بلکہ ایسا کرو یہ پورا گچھا سمدھن کے گلے میں ڈال دو۔ تم ڈال دینا۔ اس کے لیے اب یہاں کھڑے ہونا بہت مشکل تھا، اس لیے سب مینو کو تھما کر تیز تیز قدموں سے اندر چلی آئیں۔ میک اپ روم میں داخل ہوئی تو بیا اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں اس کے قریب آ بیٹھی اور اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ خیریت کیا ہوا ہے؟ بیا نے قدرے تشویش سے پوچھا تو وہ ذرا سا مسکرا کر بولی، کچھ نہیں، تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھول گئی۔ اور یہ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میرا مطلب ہے پھوپھی جان کہاں ہیں؟ باتھ روم گئی ہیں۔ اچھا اچھا، ویسے بیا تم بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ وہ بہت نرمی سے بیا کی ٹھوڑی چھو کر بولی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی، سنو توصیف بھائی بھی تو آئے ہوں گے، تم نے دیکھا انہیں؟ انہی سے بھاگ کر تو یہاں آئی ہوں۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ سچ نکل گیا، پھر اس نے چھپانے یا بات بدلنے کی کوشش نہیں کی، کچھ برا ماننے والے انداز میں کہنے لگی، عجیب آدمی ہے، مسلسل گھور رہے تھے، صرف گھور رہے تھے، میرا مطلب ہے مسکرائے یا سلام کیا؟ بیا نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ جل کر بولی، جی نہیں، میں نے ایسا کوئی موقع نہیں دیا۔ بالکل پاگل ہو تم، اتنا اچھا موقع آیا اور تم نے گنوا دیا۔ بلکہ ایسا کرو، خبردار اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ اسے فوراً ٹوک دیا اور پھوپھی جان کے آنے پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر سارا وقت وہ یہی کرتی رہی، جہاں توصیف احمد موجود ہوتا وہ وہاں سے دور چلی جاتی۔ ولیمے میں بھی اس نے یہی کیا، حالانکہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی متلاشی نظریں مسلسل اسے کھوجتی رہی ہیں، پھر بھی خود کو چھپاتی رہی، اور بات صرف دیکھنے کی نہیں تھی، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اور ملنے کے بہانے تو بہت ہو سکتے تھے لیکن جو وہ چاہتا تھا وہ اسے گوارا نہیں تھا۔ پہلی بار بھی اسے دیکھتے ہی اس نے منگنی کے بجائے نکاح پر اصرار کیا تھا، اور اب ایک بار پھر اسے دیکھتے ہی دل مچلنے لگا تھا۔
تیز روشنی کے نیچے کھڑی اطراف سے بے نیاز گلابوں سے الجھتی ہوئی وہ کتنی اپنی اپنی سی لگی تھی۔ اسی وقت اس کا دل چاہا تھا کہ وہ بہت خاموشی سے اس کے قریب چلا جائے اور اس کے ہاتھوں سے سارے ہار لے کر اپنی ہار سمیت اس کے گلے میں ڈال دے، اور شاید وہ ایسا کر گزرتا، لیکن وہ دیکھتے ہی منہ موڑ کر چلی گئی تھی، اور بس وہی ایک لمحہ تھا جو وہ ہر بات بھلانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صرف دل کا مچلنا رہ گیا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عجیب سی ششوپنش میں کتنے دن گزر گئے۔ اس روز سمیرا آئی تو حسب سابق پھر اس کے سر ہو گئی۔ بھائی کچھ اماں کے اکیلے پن کا خیال کریں، آخر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ وہ کزن انجان بن گیا۔ میں آپ کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے انجان بننے پر سمیرا پہلے کچھ جھنجھلا کر بولی، پھر اچانک خیال آنے پر کہنے لگی، اور ہاں بیا کی شادی میں آپ نے دیکھا تو ہوگا صوبیا کو، میرا مطلب ہے یہی آپ چاہتے تھے نا کہ پہلے اسے دیکھیں گے؟ صرف دیکھنے کی بات نہیں تھی، ملنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو سمیرا جو اچانک خاصی پرجوش ہو گئی تھی ایسے ہی ایک دم مایوس ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ مشکل ہے کیونکہ صوبیا بار بار منع کر چکی ہے اور میرا خیال ہے ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ آخر کب تک؟ وہ جانے کیا سوچ کر اپنے آپ سے بولا، لیکن سمیرا اس کی خود کلامی سن کر کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر آپ لوگوں نے درمیان میں یہ کیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ اب تک تو صوبیا اس گھر میں رچ بس گئی ہوتی۔ قدرے توقف سے افسوس کے ساتھ کہنے لگی، میرا خیال ہے آپ کو اس سے شادی کرنی ہی نہیں ہے تو بھائی صاف منع کر دیں، ہم کوئی اور لڑکی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا؟ وہ پہلے چکرایا پھر بگڑنے لگا، دماغ صحیح ہے تمہارا؟ برسوں اسے نکاح میں بٹھا کر اب منع کر دوں؟ تم نے یہ کہا کیسے؟ اور کیسے سمجھ لیا کہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ صرف میں نہیں، سب بھی سمجھ رہے ہیں، اور صوبیا بھی۔ اس کے بگڑنے پر وہ بھی منہ پھلا کر بولی تو وہ چونک کر پوچھنے لگا، صوبیا کیا سمجھ رہی ہے صوبیا؟ یہی کہ آپ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور برا نہیں مانے بھائی، غلطی آپ کی ہے اور ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، سیدھے سیدھے بیاہ لائیں اسے، ورنہ اس کے پورے اعصاب تن گئے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے تئیں سمیرا اسے نئے خدشے سے دو چار کر کے چلی گئی تو کچھ دیر تک وہ اسی نج پر سوچتا رہا، لیکن پھر یوں سر جھٹکا جیسے اس کا ذہن اس بات کو قبول نہ کر رہا ہو، یعنی اس کے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر صوبیا یا اس کے گھر والے اس کے بارے میں کچھ اور سوچنے لگیں۔ اس کے برعکس یہ یقین تھا کہ وہ اس سے ملنے پر آمادہ ہو جائے گی، اور یہی یقین اسے اپنی بات سے ہٹنے نہیں دے رہا تھا، اور پھر واقعی وہ اس سے ملنے پر آمادہ ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے امی ابو کی طرف سے یہ یقین حاصل کیا تھا کہ اگر توصیف احمد نے اسے مایوس کیا تو پھر اس کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جب وہ اسے لینے آیا تو اپنے سارے جذبے وہ کزن گھر کی چاردیواری میں چھوڑ آئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی لمحے اچانک اس پر عیاں ہو جائے۔ ظاہر ہے جب اس کے نزدیک ان جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کے برعکس آئندہ زندگی کا دار و مدار آج کی ملاقات پر تھا، تو پھر وہ کیوں اپنے جذبوں کو رسوا کرے؟ کیسی ہیں آپ؟ وہ کچھ اتنے لیے دیے انداز میں بیٹھی تھی کہ وہ کوشش اور چاہنے کے باوجود بے تکلفی سے اسے مخاطب نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ تکلف کا پردہ چاک کرنے کی غرض سے قدرے شوخی سے مسکرا رہا تھا، لیکن وہ یکسر نظر انداز کر کے پوچھنے لگی، کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ اس کی غیر معمولی سنجیدگی سے اندر ہی اندر جز بز ہو کر بولا، اور اس نے قدرے تعجب کا اظہار کیا، کیا مطلب؟ یعنی کوئی خاص بات نہیں؟ پھر بھی اتنا اصرار تھا؟ اور آپ کو اعتراض کیوں تھا؟ مجھے اعتراض آپ سے ملنے پر نہیں تھا، بلکہ… وہ ایک دم سے ہونٹ بھینچ کر گلاس وال سے پرے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد اس کی طرف چہرہ موڑ کر بولی، میرا خیال ہے ہمیں اصرار اور اعتراض پر بحث کے بجائے اصل بات کرنی چاہیے۔ کمن صوبیا، وہ جیسے سوال جواب سے اکتا گیا، ہم برسوں بعد مل رہے ہیں تو بجائے ایک دوسرے کا احوال پوچھنے کے احتساب کرنے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ہم اچھی باتیں نہیں کر سکتے؟ اچھی باتوں کے لیے موڈ اچھا ہونا ضروری ہے، تو اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ وہ جلدی سے بولا، سوری یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، چلو پھر پانی کی طرف چلتے ہیں، تمہارا موڈ آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر پر جا کر بل پے کرنے لگا، پھر وہیں سے اسے اشارہ کیا تو وہ جانے کیا سوچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی آئی۔ شام گہری ہو رہی تھی، لوگوں کے ہجوم سے دور گیلی ریت پر اس کے سنگ چلتے ہوئے ایک پل کو اسے یوں لگا جیسے گزرے برسوں میں دیکھے ہوئے خواب اچانک زندہ ہو گئے ہوں۔ یوں ہی چلتے ہوئے اس کا کندھا بے خیالی میں کتنی بار اس کے بازو سے جا لگا، اور ہر بار اسے اپنے وجود میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ تب وہ اس سے پہلے ہی پتھروں کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ اس کی قربت سے پگھلنے لگی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور کچھ آگے جا کر وہ بھی رک گئی اور دیوار پر کونیاں ٹکا کر اوپر اٹھتی لہروں کو دیکھنے لگی، جبکہ سارا دھیان اسی کی طرف تھا جو سگریٹ سلگانے کے بعد اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک کر کہنے لگا، واقعی پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ابھی کچھ دیر پہلے جیسا آسمان نیلگوں تھا سمندر کا پانی بھی ویسا ہی نظر آ رہا تھا، اور اب دھیرے دھیرے اترتی سیاہی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔
وہ اس کی بات سن کر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت دور جانے کہاں اس کی نظریں بھٹک رہی تھیں اور کچھ ایسے ہی کھوئے ہوئے انداز میں کہنے لگا، کبھی جب تمہاری یاد مجھے بہت ستاتی تھی تو میں یوں ہی ساحل پر نکل جاتا تھا اور وہاں ایک تنہا گوشے میں بیٹھ کر تصور کرتا تھا کہ اس کنارے پر تم کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد بے خیالی میں مجھ سے جانے کیسی کیسی حرکتیں سرزد ہوتی تھیں، کبھی ہاتھ ہلاتا یوں جیسے یہاں کھڑی تم دیکھ رہی ہو، کبھی تمہیں پکارتا اور کبھی کسی سیپ کو چوم کر تمہاری طرف پھینکتا۔ کیا تمہارے ہاتھ کبھی ایسی سیپ آئی جس پر یوں ہی بات کرتے ہوئے اس پر نظر پڑی تو ہنس دیا؟ ارے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں، آؤ چلیں۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ نم ہوا قدرے خنکی لیے ہوئے تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ٹھنڈے ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ تھپتھپایا، پھر گھڑی دیکھ کر یوں ہی اپنے آپ سے بولی، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر ہی تو جانا ہے، اس نے کہا اور اسپیڈ سے گاڑی مین روڈ پر لے آیا۔ تو کچھ راستہ خاموشی میں کٹا، پھر وہ خود ہی کہنے لگا، تم جاننا چاہتی ہو کہ میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ تو ایسا ہے صوبیہ امان کہ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا اس وقت تم ٹین ایج سادہ سی لڑکی تھیں، بلکہ کچھ بیوقوف بھی۔ اس کے پہلو بدلنے پر کہنے لگا، میری صاف گوئی کا برا نہیں ماننا، بہرحال 4 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ وقت نے تمہیں خاصی سمجھ عطا کر دی ہوگی، لیکن ساتھ ہی میں ایک بات سے خائف تھا کہ بعض لڑکیاں ٹین ایج سے نکلتے ہی بکرات افلاطون بن جاتی ہیں اور خود کو بولڈ پوز کرنے کی خاطر اکثر بہت ساری حدود پھلانگ جاتی ہیں، اور مجھے ایسی لڑکیاں کبھی اچھی نہیں لگیں۔ ان کے برعکس دھیمی دھیمی باوقار لڑکی میرا آئیڈیل رہی ہے، اور گو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس سانچے میں تمہیں ڈھال کر میں سوچتا رہا ہوں، مجھے یقین تھا کہ تم اسی کا پرتو ہوگی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اس دوسری بات کو نظر انداز نہیں کر سکا، پختہ یقین کے باوجود۔ پختہ یقین تو نہ کہیں توصیف احمد، وہ اس کے خاموش ہونے پر کہنے لگی، شک کی ذرا سی آمیزش سے یقین مشتبہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب تو کوئی شبہ نہیں رہا نا، تم سے مل کر وہ جو میرے دل میں ایک ذرا سی کھٹک تھی، اس سے بھی مجھے نجات مل گئی ہے۔ کس قدر مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا وہ، ذرا احساس نہیں تھا کہ اپنے اطمینان کے لیے اس نے کتنوں کا اطمینان چھینا تھا۔ امی ابو اور وہ خود پورے 6 ماہ سے ایک نامعلوم خوف میں گھری ہوئی تھی۔ لوگوں کی باتیں الگ وہ بھولی نہیں تھی۔ جب ہی اس کے اطمینان پر اندر ہی اندر سلگنے لگی اور قدرے توقف سے وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگا، بس یہی بات تھی اور میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، بلکہ اچھا ہے نئی زندگی کی ابتدا سے پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، نہیں بس یہ ملاقات بہت ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولا، تب بھی صرف اپنی بات کی تو وہ کچھ جتا کر کہنے لگی، آپ کے لیے نہ ہو سکتا ہے آپ مردم شناس ہوں، جبکہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں، اور جانے آپ کو سمجھنے میں مجھے کتنا عرصہ لگے۔ وہ اس کی بات پر یوں ٹھٹکا کہ ایک دم گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا، اور وہ کزن انجان بن کر کہنے لگی، ارے یہ آپ نے بیچ سڑک پر گاڑی روک دی، ٹریفک جام ہو جائے گا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر جھٹکے سے گاڑی بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، کوئی مشکل بات نہیں کی میں نے، بلکہ آپ سے اتفاق کر رہی ہوں کہ نئی زندگی کی ابتدا سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اس کی چال آگے بڑھا رہی تھی، اور پتہ نہیں وہ سمجھ کر خاموش ہو گیا یا خاموش ہو کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی اسے سمیرا کی بات یاد آئی جو اس نے پوچھا تھا، کتنا عرصہ لگے گا آپ کو اسے سمجھنے میں، اور اس نے کہا تھا، میرے لیے بس ایک ملاقات کافی ہے، البتہ صوبیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اپنی بات سوچتے ہوئے فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات کے جواب میں کیا کہے، اور خاموش بھی نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بات ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ مطمئن سی ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں آپ اپنے جال میں سیاد آ گیا۔ سوچتے ہوئے وہ اندر ہی اندر ہنس پڑی۔ پھر اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہی وہ پوچھنے لگا، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ سوری وقت کا تعین نہیں کر سکتی، کیونکہ کسی کو سمجھنے کے لیے کبھی ایک لمحہ کافی ہوتا ہے اور کبھی عمر بیت جاتی ہے۔ پھر قدرے رک کر پوچھنے لگی، کتنا انتظار کر سکتے ہیں آپ؟ برس، 2 برس، شاید برسا برس؟ سوچتا ہوا انداز تھا، اور برسا برس کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تو اس کا دل یکبارگی بڑے زور سے دھڑکا، فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ جب سے وہ توصیف سے ملی تھی، امی شعور لاشعوری طور پر توصیف کی اماں کی منتظر تھیں کہ اب وہ رخصتی کی تاریخ لینے آئیں گی، لیکن کتنے دن ہو گئے ادھر سے کوئی نہیں آیا، اور امی اس سلسلے میں براہ راست اسے بات نہیں کرتی تھیں، آپ ہی کو بلا لیتی۔ گھر میں بھابھی موجود تھیں، لیکن ان کا اپنا مزاج تھا، 6 سال ہو گئے تھے شادی کو، لیکن ابھی تک وہ گھر کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی تھیں۔ بس بھیا اور بچے، سارا دن بچوں میں لگی رہتیں، گھر کے کام بھی کرتی تھیں، لیکن وہی کام جو انہوں نے اپنے ذمے لیے تھے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھ بھی رہی ہوتی کہ کوئی کام کسی مجبوری کے تحت نہیں ہو پا رہا، تب بھی وہ امی یا اس کا ہاتھ نہیں بٹاتی تھیں، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے کبھی خود سے نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، حالانکہ ساری بات ان کے سامنے ہوتی تھی اور وہ بس سن لیتی۔ شاید ان کے اسی انداز کی بدولت امی کو ان سے کچھ کہنے کے بجائے آپ ہی کو بلوانا پڑتا تھا۔ اس روز بھی ان کے بلانے پر آپ ہی آئیں تو اس سے پوچھنے لگیں،
क्यों भाई, ये तौसीफ अहमद अब क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है तुमसे मुलाकात तो कर ली, फिर देर किस बात की है? और आपको मुझे निकालने की जल्दी क्या है? वो उल्टा उनसे पूछने लगी। क्या बुरी लगती हूँ मैं आपको? इस घर में जब भी आती हैं यही बात करती हैं। मुझे ख़ास तौर से यही बात करने के लिए ही बुलवाया जाता है। आप ही अपनी बात पर ज़ोर देकर बोलीं, फिर इसके पास बैठते हुए कहने लगीं। खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ उस मुलाकात का क्या रहा? मेरा मतलब है तौसीफ अहमद मुतमईन हो गए? कॉमन ऑपी, अब तौसीफ अहमद की नहीं मेरी बात करें। क्या मतलब? आप ही कुछ समझी नहीं। और वो किसी ख्याल के तहत मुस्कुरा कर बोली। वो तो सर के बल आने को तैयार हैं सेहरा बांध कर, लेकिन ये इसी वक्त मुमकिन होगा जब इधर से सिग्नल मिलेगा। और अगर अम्मी ने आपको सिर्फ यही मालूम करने के लिए बुलवाया है तो कह दीजिए इनसे कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। आप ही इसी कदर कहकर इसकी बात समझने में लग गई। नज़रें इसी पर जमी थीं। फिर जैसे ही समझी बिगड़ने लगी। अब तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। आखिर तुम लोगों ने तमाशा क्या बना रखा है? शादी ना हुई मजाक हो गया? कोई मजाक नहीं हो रहा। वो इनके बिगड़ने पर मुंह फुलाकर बोली। फिर क्या है ये? वो तैयार हुए हैं तो तुम मना कर रही हो? आखिर क्यों? वो कुछ नहीं बोली तो कदरे तोकफ से आप ही समझाते हुए कहने लगी। ऐसे नाजुक मामले को जिद मत बनाओ सोबिया। क्या तुम नहीं जानती बिया की शादी में लोग कैसी कैसी बातें बना रहे थे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है आप ही, और मैं जिद भी नहीं कर रही। आपको क्या पता 6 माह का अरसा मैंने किस अजियत में गुजारा। वो अचानक फट पड़ी थी। मेरी हर रात आंखों में कटी, जबकि वो शख्स इत्मीनान से था। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस इतना वक्त तो दीजिए कि मैं इस शख्स को इस गलती का एहसास दिला सकूं। मर्दों को कहाँ होता है एहसास? नहीं होता। नहीं आप ही पहले से ही ये सोच लेना कि इन्हें एहसास नहीं होगा गलत है। हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी जान, ये कोशिश तुम बाद में भी कर सकती हो। नहीं, अगर अब इन्हें एहसास नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। और आप फिक्र नहीं करें, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आखिर में उसने मुस्कुराकर एक तरह से आप ही को तसल्ली दी। देख लो फिर कोई और मसला ना हो जाए। कोई मसला नहीं होगा, और अभी भी कोई मसला नहीं है, उसने यकीन से कहा। फिर मौजू बदलने की खातिर पूछने लगी। बिया की तरफ गई थी आप? नहीं, सोच रही हूँ शाम में उसके पास से होती हुई जाऊंगी। ज़रूर जाइएगा। परसों आई थी वो, आपका बहुत पूछ रही थी। फिर इधर उधर की बातें छेड़कर इसने दोबारा आप ही को अपने मसले की तरफ आने ही नहीं दिया। और जाते हुए आप ही ने जाने अम्मी से क्या कहा कि वो मुतमईन नज़र आने लगी थी। यूं ही कितने दिन गुजर गए, और पहले तो हर तीसरे चौथे दिन तौसीफ अहमद शाम में कुछ देर के लिए ज़रूर आता था। लेकिन उस रोज़ की मुलाकात के बाद जाने क्यों नहीं आया, और फ़ोन भी नहीं किया, जबकि फितरी तौर पर वो शिद्दत से मुंतज़िर थी। जहाँ फ़ोन की बेल होती भागकर रिसीवर उठाती और शाम से ही अपने भतीजों यूसुफ और आमिर के साथ बरामदे में बैठकर बजाय कोई गेम खेलती, जबकि सारा ध्यान गेट की तरफ होता था। अबू और फिर भैया की आमद पर गेट खुलता तो वो फ़ौरन चौंक कर देखती, और इसके बाद भी कितनी देर तक वहीं मौजूद रहती। जब शाम का सलोना हुस्न मान पड़ जाता, तारीकियां पर फैला लेती, तब मायूसी के साथ अपने आप उससे खफगी का इजहार करती हुई अंदर चली आती। हालांकि इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। चाहती तो वो खुद इसे रिंग कर सकती थी, लेकिन पहले ही इतनी मुश्किल से अपने जज्बे छुपा पाई थी और अभी भी अपनी बेकरारी जाहिर करना नहीं चाहती थी। फिर यह ख्याल भी था कि वो क्यों नहीं बेकरार होता। इस वक्त भी वो खासी मायूस सी होकर अपने कमरे में आकर बैठी कि कुछ देर बाद यूसुफ दरवाजे से झांक कर बोला, पुप्पो आपका फ़ोन है। कौन? बिया पुप्पो हैं? वो पूछती हुई खड़ी हुई। नहीं अंकल हैं, वो वाले अंकल। यूसुफ को नाम याद नहीं आ रहा था और वो खुद ही समझकर जल्दी से लॉबी में आ गई। वही था, इसकी आवाज़ सुनते ही कहने लगा, सॉरी यार, एक काम में बुरी तरह उलझ गया था, चाहने के बावजूद तुम्हारी तरफ नहीं आ सका। फ़ोन तो कर सकते थे, वो बेख्तियार कह गई। कर तो सकता था, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुका, फिर पूछने लगा, तुम्हें इंतज़ार था? क्या कहूँ, हाँ या नहीं? वो मुस्कुराहट को यूं होठे में छुपा रही थी जैसे वो सामने खड़ा देख रहा हो, और वो महसूस तो कर ही रहा था। जब ही कहने लगा, कुछ मत कहो, मैं सब जानता हूँ। ख्वाह के दावे मत किया करें, ये ख्वाह का दावा नहीं है। खैर छोड़ें, ये बताएं जिस काम में उलझे थे वो हो गया? उसने कसदन बात बदल कर पूछा तो वो गहरी सांस खींचकर बोला, तकरीबन, और कल तक मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाऊंगा। मेरा मतलब है इस काम के झंझट से। इसके बाद पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आऊँगा, यानी कल शाम में। तैयार रहना। क्यों, कहीं बाहर चलेंगे? चलोगी ना? सोचूंगी। हर बात में इतनी सोच विचार अच्छी नहीं होती। बस तैयार रहना, ओके। इसके साथ ही इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया तो वह हंसती हुई अपने कमरे की तरफ आ रही थी कि भाभी से सामना हो गया और उन्होंने यूं ही पूछ लिया, किसका फ़ोन था? तौसीफ़ का। वो अपनी धुन में थी, तरंग में बोली, लेकिन भाभी के नागवारी से देखने पर इसे फ़ौरन संभल जाना पड़ा और वह ऐसी ही नागवारी से पूछने लगी, इसका शादी का इरादा नहीं है क्या? शादी इरादे से तो नहीं होती, जब होनी होगी हो जाएगी। वो जल्दी से कहकर कमरे में आ गई। भाभी के अंदाज से खासी उलझन हो रही थी। आखिर वो इस तरह क्यों बात कर रही थी? कुछ देर तक इन्हीं के रवैये में उलझती रही, फिर सर झटक कर उसे सोचने लगी थी।
गुज़िश्ता कई रोज़ से वो शॉपिंग का इरादा कर रही थी और जब तक बिया की शादी नहीं हुई थी ऐसा कोई मसला नहीं था। वो बड़े आराम से चली जाती थी, लेकिन उसकी शादी के बाद से तो वो अकेली हो गई थी। इधर 2-3 बार इसे फ़ोन कर चुकी थी कि किसी दिन वो सुबह से आ जाए ताकि वो इसके साथ तारिक रोड जा सके, लेकिन वो आज कल पर टाल रही थी। और अब तौसीफ़ ने बाहर चलने को कहा तो उसे अपनी शॉपिंग याद आ गई। अम्मी से इसने दिन में कह दिया था कि शाम में वो तौसीफ़ के साथ तारिक रोड जाएगी और उन्होंने कोई एतराज़ भी नहीं किया था। जब ही इसके आने से पहले ही वो तैयार हो गई और बरामदे में आकर इसका इंतज़ार करने लगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद इसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो टेबल से पर्स उठाकर बाहर आ गई। थैंक यू, वो इसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ाता हुआ बोला। मैं डर रहा था कहीं तुम मना ना कर दो। मना करना होता तो कल ही कर देती। वैसे आपको ये खदशा क्यों था? ज़ाहिर है तुमने सोचने को कहा था और कुछ भी सोच सकती थी। खैर ये बताओ कहाँ चलें? अगर आपको जल्दी नहीं है तो तारिक रोड, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और मुझे शॉपिंग में भी कुछ वक्त लगेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत फरागत से आया हूँ। और हाँ, शॉपिंग के बाद चाइनीज़ चलेंगे और इस वक्त तुम देर होने का मत कहना। देर हो गई तो ज़रूर कहूँगी, वो इसके छेड़ने के अंदाज पर हल्के से बोली। शट अप। फिर इसके एकदम खामोश हो जाने पर पूछने लगा, सुनो, वो जो मैं अमेरिका से तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाया हूँ वो कब तुम्हारे हजूर पेश करूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं, तुम्हारी चीज़ है, तुम्हें लेनी है। मैंने इतने शौक़ और मोहब्बत से सिर्फ तुम्हारे लिए ख़रीदी थी, किसी और को तो नहीं दे सकता। वो लाजवाब सी होकर शीशे से बाहर देखने लगी तो मौके से फ़ायदा उठाकर इसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ये क्या हरकत है? वो अपना हाथ खींचना चाहती थी लेकिन उसने गिरफ्त मजबूत कर ली और बज़ाहिर अनजान सा बनकर सामने देखता रहा। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। वो खासी नर्वस हो गई थी। अगर इस तरह करेंगे तो मैं आइंदा आपके साथ नहीं आऊँगी। धमकी। वो ज़रा सा हंसा। यहीं से भगाकर ले जाऊँगा तुम्हें। क्या? वो चीखी। ठीक कह रहा हूँ और ये कोई जुर्म नहीं होगा। मनकूहा हो तुम मेरी, सारा ज़माना जानता है। वो यूँ संजीदगी का लबादा ओढ़ कर बोला कि वो परेशान हो गई, फटी फटी आंखों से देख रही थी। तब वो इसकी आंखों में देखकर हंस पड़ा। मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। इसके हंसने पर वो रूठे लहजे में कहकर नज़रें चुरा गई। कमन यार, यूँ नहीं रूठते। और मेरा हाथ छोड़ें और बस यहीं रोक दें। 1 मिनट इसने एहतियात से गाड़ी पार्क की, फिर इसे देखा तो वो जल्दी से उतर गई। जाने क्या सोच कर आया था कि मुसलसल नर्वस किए दे रहा था और वो जो बहुत इत्मीनान से शॉपिंग किया करती थी अब सोच रही थी जल्दी से यहाँ से फारिग हो जाए। और कुछ चीज़ें इसने बहुत अजलत में ख़रीदी और बाकी आइंदा बिया के साथ ख़रीदने का सोच कर इससे वापस चलने को कहा तो वह हैरान होकर बोला, क्या मतलब, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी। अच्छा इधर आओ। वो समझ गया कि अब इसका मूड नहीं रहा और इससे पहले कि वो वापसी के लिए ज़िद करती वो इसे दुकान के अंदर ले आया। यहाँ क्यों आ गए? इसने उलझ कर पूछा तो वो सरगोशी में बोला, मैं तुम्हारी उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी डालना चाहता हूँ। नहीं प्लीज़। शट ऑफ। वो इसे खामोश करा के दुकानदार की तरफ मुड़ गया। फिर जब तक वो अंगूठियाँ देखता और पसंद करने में लगा रहा वो लाताल्लुक़ सी खड़ी रही। हालांकि इसे ज्वेलरी पसंद थी, ना ख़रीदनी हो तब भी रुक कर देखती ज़रूर थी, लेकिन इस वक्त कज़न अनजान बन गई। फिर इसने ही पुकार कर कहा, यहाँ आओ सोबिया, देखो ये तुम्हारी उंगली में। और वो इसके पुकारने पर बिला इरादा ही करीब आई थी कि इसने इसका हाथ थामकर खूबसूरत सी अंगूठी इसकी उंगली में डाल दी और इसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर फ़ौरन दुकानदार की तरफ मुड़कर इसकी कीमत अदा करने लगा। वो खासी जुज़बुज़ हो रही थी। दुकान से निकलते ही कहने लगी, ये मैं नहीं लूँगी। क्यों? अच्छी नहीं लगी तो अपनी पसंद से ले लो। नहीं, ये बात नहीं है। फिर आप समझते क्यों नहीं? वो उलझ कर बोली। तभी किसी ने इसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, हेलो तौसीफ़, कब आए यार? वो खामोश होकर देखने लगी और वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया था। 6-7 महीने हो गए हैं मुझे आए हुए, और तुम कब आई? मुझे आए 10-15 रोज़ हुए हैं, लेकिन यार यहाँ अब दिल नहीं लग रहा। अमेरिका की बात ही कुछ और है। इसने कहते हुए सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा तो तौसीफ़ ने कदरे रुक कर इसके तारुफ में बस इसी कदर कहा, ये सोबिया हैं। फिर फ़ौरन ध्यान हटाकर इसी की बात पर कहने लगा, वाकई अमेरिका की बात और है, लेकिन मेरा वहाँ दिल नहीं लगा। बस नहीं चलता था कि कैसे सालों को दिनों में समेट दूं। तो क्या दोबारा नहीं जाओगे? इसने कुछ ताज्जुब से पूछा। नहीं, दोबारा जाने का कोई इरादा नहीं। और वो निरमा, क्या उसे भी साथ लाए हो? लेकिन नहीं, तुम्हारे आने के बाद शायद मैंने इसे देखा था। हाँ याद आया, वो तुम्हारा पूछ भी रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला और वो जो इनकी बातों से उकताकर कुछ ऐसे अंदाज में तौसीफ़ को देख रही थी कि जैसे ही वो मुतवज्जा हो इससे चलने का इशारा करे। इसकी बात पर कुछ ठिठक सी गई। फिर तौसीफ़ का भुगलाना भी देख रही थी। जब इसका सारा ध्यान आप ही आप इसकी तरफ चला गया जो हर दो की कैफियत से बेखबर अपनी कहे जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आया। निरमा वहाँ है, तुम यहाँ, और दोबारा जाने का इरादा भी नहीं रखते। क्या तलाक दे आए हो उसे? निरमा, तलाक? वो सन्नाटे में आ गई। सचमुच इसका पूरा वजूद सुन हो गया था। इसके बावजूद समाते मुंतज़िर थी कि जवाब में वो क्या कहता है, और वो भौंकलाकर कहने लगा,
کیا بات کرتے ہو یار، خیر چھوڑو، اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ کہاں کہاں ملوگے؟ میرے آفس آ جانا یا گھر؟ اس نے بہت عجلت میں جیب سے کارڈ نکال کر اسے تھمایا، انداز جان چھڑانے والا تھا۔ پھر درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا، اس کی ساکت آنکھوں میں بے یقینی، دکھ، تعصب اور جانے کیا کچھ تھا، اور اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ اچانک پیدا ہونے والی صورتحال نے دونوں کو اپنی اپنی جگہ گمسم کر دیا تھا۔ وہ چاہتا بھی تو فوری طور پر اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کتنا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ اس دوران وہ ہر دوسرے پل مرر میں اس پر نظر ڈالتا رہا، اور اس کا انداز لا تعلقی سے بڑھ کر قطع تعلقی جیسا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنی توانائیاں مجتمع کر سکا، تب بھی اسی قدر بول پایا، کچھ کہو گی نہیں؟ وہ خاموش رہی، اور قدرے توقف سے وہ کہنے لگا، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا اصل میں، پلیز۔ وہ ٹوک کر بولی، گاڑی تیز چلائیں، لیکن تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ بات تو وہی ہے جو میں سن چکی، اب تو آپ صفائی پیش کرنا چاہیں گے، لیکن توصیف احمد بہتر یہی ہے کہ اس وقت آپ کچھ نہ کہیں۔ اندر دہکتے الاؤ کے باعث اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی جسے محسوس کر کے اس نے ہورن بھینچ لیے اور گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ پھر جب وہ گھر کے سامنے اترنے لگی تو ایک دم روک کر بولا، سنو، بدگمان نہیں ہونا میں تمہیں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اتر کر اندر چلی گئی، اور وہ اس کے پیچھے پھر کتنی دیر تک بند دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ پھر جب گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو کچھ دیر پہلے اس کی انگلی میں پہنائی تھی، اور وہ جاتے جاتے اتنی خاموشی سے اسے اتار کر رکھ گئی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت احتیاط سے انگوٹھی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے صرف ان کا نہیں اپنا خیال بھی ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے مل کر میرے سارے خواب کرچی کرچی ہو جائیں۔ اس نے یہ بات محض توصیف احمد کی بات کے جواب میں بس یوں ہی کہہ دی تھی۔ حقیقتاً اس وقت اس کے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا، گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص کبھی اسے فریب دے سکتا تھا، اور اب تو سچ مچ جیسے وہ سارے خواب بکھر رہے تھے۔ دکھ تعصب میں گھری وہ مسلسل اس اجنبی شخص کی باز گشت سن رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نرما وہاں ہے، تم یہاں، اور دوبارہ جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے؟ کیا طلاق دے آئے ہو اسے؟ میرے خدا! اس نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، آنسو ایک تواتر سے چھلک کر تکیہ بھگو رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا وہ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اس شخص کو چھوٹ کر دے جو فریب دینے کے بعد بھی محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ پھر یہ بھی کہا، بدگمان نہیں ہونا، اف، اب اور کیا رہ گیا تھا؟ سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ صبح کے قریب کہیں جا کر نیند مہربان ہوئی، اور یہ بھی اچھا ہوا، ورنہ مسلسل ذہنی انتشار سچ مچ اسے پاگل کر دیتا۔ صبح معمول کے مطابق جب وہ خود سے نہیں اٹھی تو امی قدرے متحر سی ہو کر اس کے پاس آئیں۔ وہ بے سود اور بخار میں جل رہی تھی۔ امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً جا کر ابو کو بتایا تو وہ بھی بھاگے آئے۔ پھر بظاہر تو امی کو تسلی دیتے رہے، لیکن اندر ہی اندر خود پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ کل تک تو اچھی بھلی تھی۔ شام میں توصیف نے پہلے فون کیا، اور جب اس کی بیماری کا معلوم ہوا تو اسی وقت خود چلا آیا، حالانکہ جان گیا تھا کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے، اور وہ اس کی زیادہ دلیری پہ حیران رہ گئی۔ کس دھڑلے سے اس کے کمرے میں چلا آیا تھا؟ امی نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود کسی کام کے بہانے کمرے سے چلی گئیں تو وہ کرسی اس کے بیڈ کے قریب کھینچ کر بولا، بہت بیوقوف ہو تم، ایک ذرا سی بات کو اتنا خود پر طاری کر لیا۔ وہ اس کے شاکی نظروں سے دیکھنے پر نظریں چرا کر بولی، حقیقت جانے بغیر تمہیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہاں سے جاتے سمے میں اپنا دل اور دل میں بسنے والا ہر جذبہ تمہارے نام نہیں کر گیا تھا؟ تو میرا یقین کرو صوبیہ، خدا کے لیے توصیف احمد بس کریں۔ وہ انتہائی عاجزی سے آواز دبا کر چیخی، میرے گرد لفظوں کا جال مت بنیں، یہ آپ مردوں کا شیوا ہے، محبت کرنا جانتے نہیں لیکن محبتوں کا فریب ضرور دیتے ہیں۔ پلیز صوبیہ، میری بات پر شبہ نہیں کرو، پہلے میری بات تو سن لو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ سچ مچ متنفر ہو رہی تھی۔ اس کی طرف سے منہ موڑ گئی تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ اس نے ابھی تک اس ستم ظریفی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، بس اپنے آپ سوچتی اور کھٹتی رہتی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرے جو اس کی دنیا میں آگ لگا کر اسے بس ذرا سی بات قرار دے رہا تھا، اور ایسے ناقابل اعتبار کے ساتھ وہ بقیہ زندگی کیسے گزارے گی۔ وہ مسلسل سوچتی اور اپنی ہر سوچ کے اختتام پر کتنی دیر تک نفی میں سر ہلاتی، گویا وہ کسی طرح بھی اس سے سمجھوتہ کرنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہرحال پھر جیسا کہ اس کی رخصتی کا دار و مدار خود اس کی رضامندی پر تھا، کیونکہ توصیف کی طرف سے ملاقات کی شرط کے جواب میں اس نے پہلے امی ابو سے یہ یقین حاصل کیا تھا کہ فیصلے کا اختیار اسے ہوگا اور اس کا فیصلہ تسلیم بھی کیا جائے گا، اور اس وقت اسے صرف یہی خیال تھا کہ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے گی۔ اس سے زیادہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب واقعی اسے سوچنا پڑ رہا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ محبت کا تناور درخت جس کی جڑیں اس کے اندر بہت دور تک پھیلی تھیں، اسے نکال پھینکنے پر وہ قادر نہیں تھی، عجیب متضاد کیفیات میں گھر گئی تھی۔
نہ دستبردار ہونے کو تیار نہ پانے کی خواہش، جبکہ وہ اس روز کے بعد سے آیا ہی نہیں نہ فون کیا۔ قصداً خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا تاکہ وہ یکسوئی سے سوچ سکے۔ اس کے خیال میں اس کا رد عمل فطری تھا، کیونکہ بالکل اچانک اسے ایسی بات معلوم ہوئی تھی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور جہاں اسے سرمد پر غصہ آتا جو انجانے میں اور بے موقع اس کا راز فاش کر گیا تھا، وہاں خود اپنے آپ پر بھی جھنجھلاتا کہ اس نے آتے ہی شادی کیوں نہ کر لی، خواہ مخواہ کی ضد کے پہلے اس سے ملاقات کرے گا۔ اور اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی خواہ مخواہ کی ضد کی سزا مل رہی ہو۔ کسی پل قرار نہیں تھا اس کے پاس جانے کا، سوچتا لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس روز کے اس قدر متنفر نظر آ رہی تھی، وہ کاش وہ اس کی بات سن لیتی۔ حقیقتاً وہ اس سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے نرما کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، لیکن اس روز پہلے وہ کچھ روٹھی روٹھی سی تھی، پھر اس کا موڈ ٹھیک ہوا تو وہ بھول گیا تھا، اور دوسری بار تو سرمد نے آ کر ساری گڑبڑ کر دی، ورنہ شاپنگ کے بعد وہ اطمینان سے اسے چائنیز لے جاتا اور پھر اپنی رام کہانی سناتا تو کم از کم وہ اس سے اس حد تک متنفر تو نہ ہوتی۔ بہرحال اس نے قصداً خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن خود بہت ڈسٹرب تھا، اوپر سے اماں نے اور پریشان کر دیا۔ اب کاہے کی دیر ہے، میں آج ہی جاتی ہوں صوبیہ کے گھر اور اسی مہینے کی تاریخ لے آؤں گی۔ نہیں اماں، ابھی نہ جائیں، وہ بھوکلا کر فوراً بولا۔ کیوں، تم اس سے مل تو چکے ہو اور یہی تمہاری شرط تھی، پھر کیوں منع کر رہی ہو؟ میں منع نہیں کر رہا، وہ خدشہ اس کے لبوں تک آتے آتے رہ گیا کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ فوراً سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کچھ دن رک جائیں۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کیوں؟ ماں اب کچھ سننے کو تیار نہیں تھیں، وہ جزبز ہو کر بولا، ابھی میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں پتہ نہیں مہینہ 2 مہینے لگ جائیں۔ لاہور کیا کرنے جاؤ گے؟ کام ہے آفس کا اور بہت ضروری ہے، بس وہاں سے آ جاؤں، پھر چاہے آپ اسی مہینے کی تاریخ رکھ دیجیے گا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر لہجے کو خوشگوار بنا سکا تو اماں کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا تمہیں ان کی مجبوری سمجھنا چاہیے، وہ کب تک اپنی لڑکی کو بٹھائے رکھیں گے؟ اس سے چھوٹی بیا کی شادی ہو گئی، کیا لوگ باتیں نہ بناتے ہوں گے؟ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھتے۔ مجھے احساس ہے اماں، اور سر جھکاتے ہوئے بولا، صحیح معنوں میں اسے اب احساس ہو رہا تھا، خاک احساس ہے، پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ۔ خیر میں آج جا رہی ہوں، بتا دوں گی انہیں کہ تم لاہور جا رہے ہو، مہینے 2 مہینے بعد آؤ گے تو شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اطمینان ہو جائے گا انہیں۔ اور اماں بڑے اطمینان سے انہیں اطمینان دلانے چل دیں۔ وہ پہلے تو دیکھتا رہ گیا، پھر کسی خیال کے تحت فوراً اس کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ محض اتفاق تھا کہ دوسری طرف اسی نے ریسیور اٹھایا، اور اس کی آواز سنتے ہی وہ منت سے بولا، پلیز صوبیہ، فون بند نہیں کرنا، بس میری ایک بات سن لو۔ فرمائیے۔ اس کے لہجے کی بیزاری اسے بری طرح محسوس ہوئی، جب ہی رک کر بولا، وہ ایسا ہے کہ ابھی اماں تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ پھر اس نے حد درجہ کٹھور پن کا مظاہرہ کیا، پہلے یہ تو پوچھو کہ وہ کیوں آ رہی ہیں؟ سوری، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ دیکھو صوبیہ، اس طرح بات نہیں کرو۔ وہ بہرحال مرد تھا، ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا تھا، پھر دوسری طرف کھڑی لڑکی اس کی دسترس سے بہت دور بھی نہیں تھی، شرعی و قانونی حق حاصل کر چکا تھا، چاہتا تو اسی وقت سب کے درمیان سے اسے اٹھا کر لا سکتا تھا، اور اپنے اسی حق کے باعث ٹوک کر کہنے لگا، تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم میری منکوحہ ہو، یاد رکھ کر ہی تو خسارے میں رہی ہوں۔ اس نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، جس سے وہ جھنجھلا گیا۔ پھر اس کے پاس اماں کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ دکھ کی کیفیت سے نکل کر اب وہ غصے کی حالت میں تھی، یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ بہت تل ملا کر سوچ رہی تھی کہ وہ خود تو قابل بھروسہ نہیں رہا تھا، اور اس کی آزمائش چاہتا تھا کہ پہلے دیکھوں گا آیا وہ میری ہم مزاج ہے کہ نہیں۔ مزید اب روب جما رہا تھا کہ تم میری منکوحہ ہو۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آ گئی، بھابھی ٹرے میں لوازمات سجا رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی توصیف کہ اماں آ چکی ہیں، پھر بھی قصداً انجان بن کر پوچھنے لگی، کون آیا ہے بھابھی؟ تمہاری ساس۔ بھابھی نے پہلے کام میں مصروف رہ کر جواب دیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگیں، لگتا ہے آج تو بڑی بھی تاریخ لے کر ہی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹک گئی، کیا اسی مقصد سے آئی ہیں؟ ہاں، شاید امی سے کہہ رہی تھیں کہ توصیف 1-2 مہینے کے لیے لاہور جا رہا ہے، اس کے واپس آتے ہی شادی کریں گے، اور اسی حساب سے تاریخ رکھنے کو کہہ رہی تھیں۔ اچھا۔ بھابھی کے سامنے وہ اس قدر کہہ کر پھر فوراً وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی، اور بہت مضطرب سی ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ اندیشہ تھا کہیں امی اسے پوچھے بغیر حامی نہ بھر لیں، گو کہ وہ آپ ہی کو بتا چکی تھی کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور پتہ نہیں انہوں نے امی سے کیا کہا تھا۔ پھر اب تو صورتحال ہی اور تھی، یعنی وہ شادی شدہ تھا، اور اس بارے میں اس نے ابھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس حقیقت کو جان کر امی ابو کا رد عمل کیا ہوگا،
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ابو غصے میں آ کر فوراً اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کرتے، یا پھر اس کے برعکس اسے مجبور کیا جاتا، اور ان دونوں باتوں سے ہٹ کر وہ خود سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ حد درجہ متنفر ہو چکی تھی۔ دل یہی چاہتا تھا کہ اپنی محبت کے قاتل کو کبھی معاف نہ کرے اور ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کر لے، لیکن کیونکہ وہ جذباتی لڑکی نہیں تھی، اس لیے دل کی باتیں سننے کے باوجود فوری عمل کرنے کے بجائے دوسرے پہلوؤں پر سوچنے بیٹھ جاتی، تو ہر پہلو سے خود کو خسارے میں محسوس کرتی۔ محبت سے دستبردار ہو کر دل کو سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اپنی طرف ہونے والی سنگ باری کو وہ نہیں روک سکتی تھی۔ ظاہر ہے 5 سال کم نہیں ہوتے۔ جہاں سب اس کی رخصتی کے منتظر تھے، وہاں وہ طلاق لے کر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بہرحال ان ساری باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کے باوجود وہ فوری شادی پر تیار نہیں تھی، اس لیے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ امی کو بلا کر انہیں منع کر دے کہ وہ ابھی شادی کے لیے حامی نہ بھریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک امی نے براہ راست اس سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ آپی یا ابیہ کا سہارا لیتی، اس لیے اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ کتنی دیر تک اپنی بے بسی پر کرتی رہی، پھر محض دھیان بٹانے کی خاطر میگزین اٹھا کر اس کی ورگردانی کرنے لگی۔ توصیف کی اماں چلی گئیں۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکلنے کا سوچ رہی تھی کہ امی خود آ گئیں۔ غالباً ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ پہلے آپی کو بلاتیں پھر اپنی بات اس تک پہنچاتیں۔ خود ہی کہنے لگیں، توصیف کی اماں شادی کی تاریخ لینے آئی تھیں، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے 2 مہینے بعد کا کہا ہے۔ امی خاموش ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں، اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے اسے خبردار کیا ہے یا اس کی رضامندی مانگی ہے۔ جبھی چپ چاپ انہیں دیکھے گئی تو قدرے توقف سے وہ کہنے لگیں، میں آج تمہارے ابو سے بات کر لیتی ہوں، پھر انہیں تاریخ دے دیں گے۔ نہیں، اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا۔ پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگی، میرا مطلب ہے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ امی کا انداز تیکھا تھا، اس لیے وہ ان سے اصل بات کہنے سے ہچکچا گئی اور کچھ رک کر بولی، اس لیے کہ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ صوبیہ امی تنبیہی لہجے میں ٹوک کر بولیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کبھی توصیف کوئی شرط لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی تم، اور اب تم کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہو؟ اول تو توصیف میں کوئی برائی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اس مقام پر ہم سوائے نظر انداز کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں کیا کروں، چاہوں بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس کے عاجزی سے کہنے پر امی چونک کر بولیں، کیا مطلب کیا نظر انداز نہیں کر سکتی؟ اور وہ پہلے ششپن میں گرفتار ہوئی، پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی، تو امی کچھ پریشان ہو کر قریب آ گئیں اور اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولیں، صوبیہ کیا بات ہے بیٹا، مجھے بتاؤ، یوں رو کر مجھے پریشان مت کرو، جانتی ہو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ان کی آخری بات پر وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی، پھر سر جھکا کر بولی جیسے یہ توصیف کا نہیں خود اس کا جرم ہو، وہ توصیف نے امریکہ میں شادی کر لی تھی۔ کیا؟ امی ایک دم سناٹے میں آ گئیں۔ اس نے درزیدہ نظروں سے دیکھا، پھر اپنے کندھے پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پوچھنے لگیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہ توصیف نے خود بتایا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر؟ بس معلوم ہو گیا۔ ایسے کیسے کسی نے کہہ دیا اور تم نے یقین کر لیا؟ ایسے ہی نہیں کسی نے کہا، اور توصیف نے جھٹلایا بھی نہیں، پھر کیسے یقین نہ کروں؟ اس نے کہا تو امی کتنی دیر تک پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہیں، پھر پوچھنے لگیں، اب کہاں ہے اس کی بیوی؟ پتہ نہیں، شاید وہیں امریکہ میں ہے۔ وہ انکشاف کر کے بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی، جب بھی جز بز ہو کر بولی، کیا اس کی اماں کو معلوم ہے؟ امی کے ذہن میں مسلسل سوال اٹھ رہے تھے اور وہ الجھ کر بولی، مجھے یہ سب نہیں معلوم، میں نے زیادہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اب بتائیں میں کیا کروں؟ کیا یہ بات نظر انداز کر دینے والی ہے؟ امی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئیں اور خود کلامی کے انداز میں بولنے لگیں، یہ تو اچھا نہیں کیا توصیف نے، اسی خدشے کے پیش نظر تو ماں بہن نے پہلے ہی یہاں نکاح کیا، پھر بھی دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا، اب میں تمہارے ابو کو بتاؤں گی تو کتنا افسوس ہوگا انہیں۔ پھر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، سنو، تم ابھی کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور دیکھو دل پر بوجھ نہیں ڈالو، پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل حقیقت تو یہی ہے امی کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ ہاں، لیکن امی کچھ کہتے کہتے رہ گئیں، پھر اٹھتے ہوئے بولیں، بہرحال تم کسی سے ذکر نہیں کرنا، اور اطمینان رکھو تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اس نے خاموشی سے امی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر آزردگی میں گھیر کر پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی۔ امی کو بتا کر جانے کیوں دل کا بوجھ بجائے کم ہونے کے اور سوا ہو گیا تھا، گو کہ یہ حقیقت چھپنے والی نہیں تھی، جیسے اس پر آشکار ہوئی اسی طرح کبھی نہ کبھی اور سب بھی جان جاتے، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا
کہ وہ شخص جو سب کی نظروں میں ایک مقام رکھتا تھا، اس کی لغزش کے قصے زبان زد عام ہوں، اور اس سوچ میں محبت کے ساتھ اس بندھن کا بھی دخل تھا۔ گویا اس کے لاشعور میں یہ بات موجود تھی کہ وہ بہرحال اس کا شوہر ہے۔ پھر اگلے 2-3 روز تک وہ منتظر رہی کہ امی پھر اس سلسلے میں بات کر کے اسے کریدنے کی کوشش کریں گی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ اس رات ابو نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پہلے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر پوچھنے لگے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے جی؟ اس نے چونک کر دیکھا تو کہنے لگے، بیٹا شادی تو تم ابھی کرنا نہیں چاہتی، اور مجھے تمہارا یوں بیکار بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر کر لو، یا اور بہت سے کورسز ہیں، میرا مطلب ہے خود کو مصروف کرو۔ پھر خوبصورتی سے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، دھیان بٹانا ضروری ہے بیٹا، ورنہ مسلسل ایک ہی بات کو سوچ سوچ کر اور اس پر کرتے ہوئے تم کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گی۔ پہلے اپنے اندر کی گھٹن سے نجات حاصل کرو، پھر سوچو، اور مجھے یقین ہے بیٹا کہ تم کبھی غلط فیصلہ نہیں کرو گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے توصیف کو صفائی کا موقع ضرور دینا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تو ابو نے مزید اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا، گویا ان کے نزدیک اتنا ہی کافی تھا، اور دوبارہ پہلی بات کی طرف آ گئے۔ ہاں تو اب کیا کرنا چاہو گی؟ اور وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاب کر لوں، تمہاری مرضی، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ شکریہ ابو، اس نے کہا، پھر ان کی اجازت سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابو نے ٹھیک کہا تھا کہ دھیان بٹانے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ مسلسل ذہنی انتشار کا شکار تھی۔ اب پہلے مرحلے پر ہی، یعنی ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھتے ہوئے اس کا دھیان بٹ گیا، تو ایک طرح سے اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا، ورنہ تو لگتا تھا کسی بھی وقت اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ بہرحال 1-2 جگہ اس نے اپلائی کر دیا، اور کوئی 2 ہفتے بعد ایک جگہ سے انٹرویو کال آئی تو وہ خوش ہو گئی۔ امی کو بتا کر ان کے کمرے سے نکل رہی تھی کہ فون کی بیل سن کر لابی میں آ گئی۔ ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ کیسی ہو صوبیہ؟ اس کے لہجے کی غیر معمولی سنجیدگی پر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کچھ رک کر بولی، آپ کیسے ہیں؟ کسی ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں، مزید ستم یہ کہ سزا کی مدت بھی معلوم نہیں۔ کیا واقعی ناکردہ گناہ ہے؟ اس کے لہجے میں آپ ہی آپ طنز سمایا۔ میرے نزدیک البتہ تم جو چاہو سمجھ سکتی ہو۔ لاہور سے کب آئے؟ وہ بات بدل گئی۔ لاہور نہیں گیا، بلکہ مجھے جانا ہی نہیں تھا، وہ تو محض امی کو تمہاری طرف آنے سے روکنے کی خاطر۔ خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ وہ خاموش رہی تو قدرے توقف سے کہنے لگا، سنو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھو منع نہیں کرنا۔ سوچوں گی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، اور اپنے کمرے میں آئی تو اس کے لہجے کی آزردگی کو بری طرح محسوس کر رہی تھی، اور اپنی یہی کیفیت اسے پریشان کرتی تھی کہ کبھی ایک دم متنفر ہو جاتی اور کبھی دل چاہتا سب بھلا دے، ملنا چاہتی اور ملنے کا خیال پریشان بھی کرتا۔ جب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس وقت بھی وہ بہت کوشش کے باوجود اس کے خیال کو جھٹک نہیں سکی۔ ایسے ہی گمسم سی بیٹھی تھی کہ بیا آ گئی۔ شادی کے بعد وہ کافی موٹی ہو گئی تھی، لیکن انداز ویسے ہی بچکانہ سے تھے۔ اس کے سامنے دھم سے گری تو اپنی جگہ اچھل گئی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ توبہ ہے بیا، تم تو دن بدن پھیلتی جا رہی ہو، کچھ کنٹرول کرو خود پر، ورنہ پھٹ جاؤ گی۔ اس نے کہا تو بیا اور زور سے ہنسی۔ فیصل بھی یہی کہتے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ ڈائٹنگ کرو۔ اس کا مشورہ بیا کو بالکل پسند نہیں آیا، منہ بنا کر بولی، مجھ سے نہیں ہوگی۔ پھر پوچھنے لگی، کیا بہت بری لگتی ہوں؟ یہ تو فیصل سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بری تو نہیں لگتی، بس ڈرتا ہوں کہیں لوگ تمہیں میری آپا جان نہ سمجھنے لگیں۔ اس نے بڑی سادگی سے بتایا، اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ٹھیک تو کہتے ہیں، کوئی نہیں، وہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، گنجا سر، موٹی توند۔ شرم کرو، شوہر ہیں تمہارے۔ اس نے فوراً ٹوکا تو مسکرا کر بولی، غلط تو نہیں کہہ رہی، کیا ان کا سر گنجا نہیں ہے؟ اور کیا؟ اچھا بس یہ کوئی خامیاں نہیں ہے، اصل تو انسان کا کردار ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے تو وہ بہت اچھے ہیں، تمہیں چاہتے بھی بہت ہیں۔ وہ فیصل کی خوبیاں گنوا کر بولی تو بیا نے فوراً اعتراف کیا، یہ تو ہے، بس تو اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے تو واقعی کچھ نہیں چاہیے، تم بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں جاب کر رہی ہوں، اور دیکھو آج ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بیا کا اشارہ توصیف کی طرف ہے، پھر بھی یکسر انجان بن گئی، اور تکیے کے نیچے سے لفافہ نکال کر اسے دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، یہ جاب کا مشورہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ ابو نے۔ نہیں، میرا مطلب ہے ابو کو میرا فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا، میں نے سوچا جاب کر لوں۔ میں سمجھی نہیں۔ بیا واقعی الجھ گئی، کیونکہ اسے ابھی اصل صورتحال معلوم نہیں تھی۔ اور وہ تمہاری شادی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس میں ابھی کرنا نہیں چاہتی۔ وہ نظریں چرا کر بولی، کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے یار، چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ امی سے ملی ہو؟ اس نے جھنجھلا کر بات بدلی۔ ہاں، سب سے مل کر آ رہی ہوں، بیا جواب دے کر پھر اسی بات پر آ گئی۔ نہیں، آخر تم شادی سے کیوں منع کر رہی ہو؟ اور ابو نے بھی بڑے آرام سے تمہیں جاب کی اجازت دے دی؟ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، سچ بتاؤ صوبیہ، کیا ہوا ہے؟
कोई गड़बड़ नहीं है, बेशक अम्मी से पूछ लो, इसने उकता कर कहा। तो बिया कुछ देर तक खोजती हुई नज़रों से इसे देखती रही, फिर पूछने लगी, तौसीफ भाई आते हैं? अभी तुम्हारे आने से कुछ देर पहले फ़ोन आया था इनका, ठीक ठाक हैं, तुम्हारा पूछ रहे थे। बिया ने तौसीफ के आने का पूछा और वो उसके फ़ोन का बताकर कसदन मुबालगा आराई से काम लेने लगी। बहुत हल्का फुल्का अंदाज था और थोड़ी कोशिश से वो बिया का ध्यान बटाने में कामयाब हो गई थी। वो इंटरव्यू देकर निकली तो कुछ मायूस थी, क्योंकि इतनी बहुत सारी लड़कियां थीं और इसे नहीं उम्मीद थी कि किस्मत खास इस पर मेहरबान होगी, बल्कि किस्मत से तो वो यूं भी शाकी थी। बहरहाल ऐसे ही मायूसी के आलम में स्टॉप पर खड़ी थी कि तौसीफ ने गाड़ी बिल्कुल इसके करीब आन रोकी। गालिबन दूर ही से देख लिया था और वो एकदम पीछे हटी, फिर इस पर नज़र पड़ी तो रुक गई, जिस पर इसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। वो फ़ौरन बैठने के बजाय दूर से आती बस को देखने लगी। का मनसूबिया वही लहजा जिस पर सब भुला देने को दिल चाहता था। इसने होंठ भींच कर देखा, फिर बैठते हुए बोली, मुझे घर जाना है, घर ही ले जाऊंगा। जुमाइनी जुमला कहकर इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर कदरे तौक़ुफ़ से पूछने लगा, यहाँ किस सिलसिले में आई थी? इंटरव्यू के लिए आई थी। इंटरव्यू? फिर फ़ौरन समझ कर बोला, जॉब का इरादा है? वो मुख्तसर जवाब देकर शीशे से बाहर देखने लगी। अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों इसके साथ बैठ गई। सुनो, कुछ देर बाद इसे मुतवज्जा करना पड़ा, इस तरह मुंह मोड़ कर मत बैठो प्लीज़। क्या फ़र्क पड़ता है? वो तासुफ से कहकर सामने देखने लगी। क्या बहुत नाराज़ हो? मैं क्यों नाराज़ होने लगी? और अगर हूँ भी तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो इसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, जो ज़िंदगी में कुछ कशिश महसूस होती है वो भी नहीं होगी। अच्छा, वो इस्तेज़िया हंसी। तुम्हें शायद मेरा यकीन नहीं है, आप किस तरफ जा रहे हैं? वो इसकी बात यकसर नज़रअंदाज करके इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। फ़िक्र मत करो, तुम्हें घर ही ले जाऊंगा। वो जुज़बुज़ सी होकर खामोशी इख्तियार कर गई और कुछ देर इसके बोलने का इंतज़ार करने के बाद वो कहने लगा, सुनो, निरमा के बारे में नहीं पूछोगी? क्या पूछूं? वो उल्टा इससे पूछने लगी तो वह ज़रा से कंधे उचकाकर बोला, यही कि कौन है वो और मैंने इससे शादी क्यों की, वगैरह वगैरह। ये आपका ज़ाती मामला है। वो इसके हद दर्जा कठोरपन पर चीख पड़ा, मेरा ज़ाती मामला और तुम्हारा मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं। बताओ, क्या हमेशा इसी तरह मुझसे लाताल्लुक़ रह सकती हो तुम? मान एहसास होने पर होंठ भींच गया और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, बहरहाल तुम्हें जानने से दिलचस्पी है या नहीं, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि निर्मा से मुझे जज्बाती वाबस्तगी नहीं थी और हो सकती भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपना दिल और दिल में बसने वाला हर जज्बा यहीं तुम्हारे नाम कर गया था। इसके बाद मेरे पास क्या था जो मैं किसी और की झोली में डालता? बल्कि निर्मा ने तो मुझे स्नोमैन, बर्फ़ का आदमी का खिताब दे डाला था, क्योंकि इसे देखकर मेरे अंदर कभी हलचल नहीं मची। यूँ समझो वो मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं, क्योंकि एक मजबूरी का बंधन था जिसे मैं मजबूरी में समझ कर भी नहीं निभा सका। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया कि वो कोई सवाल करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब वो तफसील बताते हुए कहने लगा, मैं जब यहाँ से गया तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला रिहाइश का था, क्योंकि कुछ लेट हो जाने की वजह से हॉस्टल में मुझे जगह नहीं मिली थी। एक पाकिस्तानी भाई ने अज़राए हमदर्दी कुछ दिन अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। इसी दौरान मैंने कोशिश की कि किसी को अपने साथ शरीक करके एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लूं, और ऐसा तो नहीं हुआ। अलबत्ता निर्मा के अपार्टमेंट में बतौर पेइंग गेस्ट मेरा मसला हल हो गया। निर्मा अपनी अमेरिकन माँ के साथ रहती थी। इसका बाप पाकिस्तानी था और इसकी वही पुरानी कहानी थी, यानी इसका बाप बग़र्ज़ तालीम अमेरिका गया था, इसकी माँ से शादी की और जब तक वहाँ रहा इस बंधन को निभाया। फिर जब तालीम ख़त्म हो गई तो वापस आने से पहले उसे तलाक दे आया। इस वक्त निर्मा 2 साल की थी। बहरहाल निर्मा और इसकी माँ ने मुझे यही कहानी सुनाई थी। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सदाकत है और मुझे इससे कोई गर्ज भी नहीं थी। ज़ाहिर है मेरा मसला रिहाइश था और मैं गलत बयानी से काम नहीं लूँगा सोबिया। हकीकत यह है कि रिहाइश के साथ मुझे कुछ घर का सा आराम मिल गया था, यानी तन्हाई महसूस नहीं होती थी। गो कि निर्मा और इसकी वालदा की अपनी अपनी जॉब थी, फिर दूसरी मसरूफियात। इसके बावजूद रात में हम साथ खाना खाते, इसके बाद भी कुछ देर गपशप रहती, जो अपने घर से दूरी के एहसास को किसी हद तक कम कर देती थी। और यकीन करो, मैंने इब्तदा ही में उन दोनों को तुम्हारे बारे में बता दिया था, और ये कि मैं आधा शादीशुदा हो चुका हूँ। फिर भी निर्मा की मम्मी ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। वो फिर इस ख्याल से खामोश हुआ कि वो कुछ कहेगी, लेकिन इसने तो जैसे इस मामले में कुछ न कहने की कसम खा रखी थी। बस इसके खामोश होने पर एक लहजा को इसे देखा, फिर फ़ौरन सीधी हो गई, और इसका देख लेना ही काफ़ी था कि ये यकीन तो मिल गया था कि वो इसकी बात सुन रही है। जब भी वो मज़ीद गोया हुआ, असल में निर्मा की मम्मी को कैंसर था। फिर भी मैं कहूँगा बहुत बाहिम्मत औरत थी, मुसलसल बीमारी से लड़ती रही। मेरी मौजूदगी में 2 बार इसकी ऐसी हालत हुई कि मैं समझा ज़िंदगी से इसका नाता टूट रहा है, लेकिन वो कहती है मैं अभी नहीं मरूंगी, और वाकई यूँ लगा जैसे इसने मौत को शिकस्त दे दी हो। फिर तीसरी बार वो हिम्मत हार गई या शायद थक गई थी।
اس وقت جب میں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ مایوسی سے بولی تھی کہ نہیں، اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور تبھی اس نے مجھے نرما سے شادی کرنے کو کہا تھا۔ وہی بات تھی کہ وہ بیٹی کی طرف سے پرسکون ہونا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے نرما کا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال میں نرما سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ نرما کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ پہلے اس نے بھی شادی سے انکار کیا، پھر جب ماں کی حالت دیکھی تو مجھ سے عاجزی سے بولی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، ممی کو دکھانے کی خاطر ہی صحیح، اس کے بعد جب چاہے اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یوں ایک مرتی ہوئی عورت کی آخری خواہش پوری کرنے کی خاطر ہماری شادی ہوئی، لیکن وہ شادی نہیں تھی صوبیہ، کیونکہ نرما نے لال جوڑا ضرور پہنا، لیکن تمہاری قسم میں نے اسے بیوی نہیں بنایا۔ اس کے پہلو بدلنے پر ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، اس وقت تو اپنی عزیز ترین ہستی کی قسم کھانا میری مجبوری ہے۔ بہرحال اس کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن نرما کی ممی زندہ رہی تھیں۔ پھر نرما کو فوراً طلاق دینا کوئی ایسا مشکل تو نہیں تھا، لیکن وہ لڑکی بالکل تنہا ہو گئی تھی، پھر ایک صدمے سے دوچار تھی۔ مزید طلاق دے کر اسے یہ احساس دلانا کہ میں بھی اس کا کچھ نہیں، یہ زیادتی میں نہیں کر سکا، اور شاید یہی میرا جرم ہے کہ انسانیت کے ناطے میں نے اس کا دکھ شیئر کیا، اس کی دلجوئی کی، اور بس۔ وہ بات ختم کر کے اسے دیکھنے لگا تو وہ راستے پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے اب گاڑی گھر کی طرف موڑ لیں۔ وہ اس درجہ بے اتنائی پر بری طرح سلگ گیا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ فوراً ایک موڑ کاٹا اور اسپیڈ سے گاڑی بھگانے لگا۔ اس کی اچانک خاموشی اور لمحہ بہ لمحہ بڑھتی اسپیڈ اس کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی، جس سے اندر ہی اندر وہ کچھ خائف سی ہو گئی، اور جیسے ہی اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی فوراً اتر کر اندر چلی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے توصیف احمد کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، یقین کرنے کے باوجود عجیب سی الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی۔ رات کتنی دیر تک وہ اس کی باتوں کو نئے سرے سے سوچتی رہی، اور گو کہ کسی پہلو سے وہ اس پر شبہ نہیں کر رہی تھی، پھر بھی جانے کیسی کسک تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے، اور کتنا الجھنے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پائی کہ بجائے خوش ہونے کے وہ بے چین سی کیوں ہے۔ صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ آج آپی کی طرف چلی جائے کہ توصیف کا فون آ گیا۔ کل جس طرح آخر میں وہ غصے میں آ گیا تھا، اس سے وہ ابھی تک خائف تھی۔ جبھی اس کی آواز سن کر کچھ گھبرا سی گئی، اور وہ پہلے شکوہ کرتے ہوئے بولا، تم نے تو شاید قسم کھا رکھی ہے خود فون نہ کرنے کی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بجھے ہوئے لہجے کو وہ نظر انداز کر گیا۔ اچھا خیر یہ بتاؤ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی تو وہ جیسے بمشکل خود پر ضبط کرنے کے بعد کہنے لگا، دیکھو صوبیہ، تم نہ نادان ہو نہ انجان، خود کو کتنا بھی لاتعلق ظاہر کرو، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری صبح بھی میرے نام سے ہوئی ہوگی اور شام بھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کل میری ساری باتیں سننے کے بعد تم نے کچھ سوچا نہ ہو؟ ٹھیک تو کہہ رہا تھا۔ وہ کسی طرح اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی، جبھی کچھ رک کر بولی، آپ کا یقین غلط نہیں ہے، میں نے بہت سوچا لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ مان اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی اور وہ پورے اعتماد سے بولنے لگی، دیکھیں نا توصیف احمد، یہ کوئی معمولی یا مذاق کی بات تو نہیں تھی، یعنی آپ نے نرما سے شادی کی، خواہ کسی بھی مجبوری کے تحت، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، اسی وقت مجھے سارے معاملات لکھ بھیجتے، تب تو میں سمجھتی کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، اور اب یوں لگ رہا ہے جیسے آپ نے مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے صوبیہ، اصل میں سب کچھ اتنا اچانک ہوا، پھر میں تو آخر تک آمادہ نہیں تھا۔ چلے مان لیتی ہوں، پھر یہاں آ کر آپ نے کون سا بتا دیا، ایک تیسرے شخص کی زبانی انکشاف ہوا نا۔ میری جان، جو قصہ ختم ہو چکا تھا اسے دہرانا کوئی ایسا ضروری تو نہیں تھا، پھر بھی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن کب بتاتا؟ ہماری ملاقات بس وہ قدرے اطمینان سے ہوا کہ کسی طرح وہ بات کرنے پر آمادہ تو ہوئی، لیکن وہ اس کے طرز تخاطب پر پھر نروس سی ہو گئی تھی، جبھی کچھ بول نہیں سکی، اور وہ پوچھنے لگا، کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، بس آپ انتظار کریں۔ کتنا انتظار؟ برس، 2 برس، یا بس؟ وہ ٹوک کر کہنے لگا، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، شام میں فون کروں گا، اس وقت بتا دینا کہ میں اماں کو کب بھیجوں۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف فون بند ہو گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب آپی کی طرف جانے کا موڈ نہیں رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ آج کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، وہ تیار ہو گئی۔ آپی کے گھر میں اتفاق سے سب موسمی بخار کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے، بچے، آپی اور ان کی ساس، سارا گھر الٹا پڑا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی اور آپی سے الجھنے لگی، اتنی غیریت برتنے لگی ہیں آپ، کم از کم فون ہی کر دیتی، آدمی دکھ سکھ میں بھی ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو۔ اور وہ دلہا بھائی کہاں ہیں؟ آفس، وہ بھی آج ہی گئے ہیں، 3 دن سے وہ بھی پڑے ہوئے تھے، اور اماں بیچاری الگ۔ آپی بتاتے ہوئے اٹھ بیٹھی، حد کرتی ہیں آپ بھی۔ وہ تعصب کا اظہار کرتی بچوں کے پاس آئی، انہیں چھو کر دیکھا، پھر ان سے کھانے کا پوچھا تو آپی کہنے لگی، بس ایک ایک پاپا کھایا ہے دونوں نے، ڈاکٹر نے دلیا بتایا ہے، اور اماں کے لیے کھچڑی، اگر بنا دو تو میں بھی بنا دیتی ہوں۔ وہ آپی کے کمرے سے نکل کر پہلے ان کی ساس کے پاس آئی، کچھ دیر ان کا حال احوال پوچھا، پھر کچن کا رخ کیا، دونوں چولہوں پر دلیا اور کھچڑی ایک ساتھ چڑھا کر برتن دھو ڈالے، پھر پہلے سب کو کھلا پلا کر دوا دی،
اس کے بعد صفائی میں لگ گئی۔ 3-4 دن سے جھاڑو نہیں لگی تھی، اتنی گرد تھی۔ آپی اور ان کی ساس بھی منع کرتی رہیں، لیکن وہ کام میں لگی رہی۔ بچوں کی الٹیوں سے چادریں اور کتنے کپڑے خراب ہو چکے تھے، وہ بھی دھو ڈالے۔ سارا دن اسی میں گزر گیا۔ امی کو اس نے دوپہر ہی میں فون کر دیا تھا کہ اگر آپی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ شام میں آ جائے گی، ورنہ نہیں۔ شام میں دلہا بھائی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آئے۔ اسی وقت امی کا فون آ گیا۔ سب کی خیریت معلوم کرنے کے ساتھ انہوں نے اس کی واپسی کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ نہیں امی، آج میں یہیں رک جاتی ہوں، آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح آپ آ جائیے گا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ امی تشویش میں مبتلا ہونے لگی تو وہ فوراً بولی، نہیں نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، موسمی بخار ہے، اور ایسی حالت میں وہ بچوں اور اماں کی تیمارداری تو نہیں کر سکتی، پھر گھر کا کام الگ، ایسا نہ ہو زیادہ بیمار پڑ جائیں، اس لیے میں نہیں آ رہی۔ اچھا اچھا، میں صبح آؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ فون رکھ کر کمرے میں آئی تو دلہا بھائی ممنونیت کے ساتھ بولے، شکریہ صوبیہ، تم نے آ کر بہت اچھا کیا۔ میں سارا دن پریشان رہا کہ پتہ نہیں گھر کی کیا حالت ہوگی، آپ کو پہلے ہی مجھے بلا لینا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا ان سے، لیکن یہ کہنے لگے پتہ نہیں تم کیا سمجھو کہ گھر میں ضرورت پڑی ہے تو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے۔ ارے نہیں تمہاری آپی تو بس۔ وہ آپی کو گھورنے لگے تو وہ فوراً موضوع بدل کر پوچھنے لگی، اچھا خیر یہ بتائیں رات کے کھانے میں کس نے کیا کھانا ہے، میں جلدی سے بنا دوں۔ سب کے لیے دودھ دلیا، البتہ تم اپنے لیے، بلکہ چھوڑو تمہارے لیے میں چکن لے آؤں گا، انہوں نے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، اللہ کی شان، بیمار لوگ دلیا کھائیں گے اور میں؟ وہ اسی طرح ہنستی ہوئی کچن میں آ گئی۔ پھر رات میں سونے کے لیے وہ آپی کی ساس کے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ اس سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، اور انہی باتوں کے دوران انہوں نے اس سے اس کی شادی کی بابت بھی پوچھا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ توصیف نے شام میں فون کرنے کو کہا تھا، اور اب آپی کی ساس تو سو چکی تھیں، لیکن وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنے یقین سے کہہ رہا تھا، تمہاری صبح میرے نام سے ہوتی ہوگی اور شام بھی۔ اس کے ہونٹ آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ کروٹ بدلی تب بھی کہیں قریب ہی اس کی سرگوشی تھی۔ میں جب تنہا ہوتا تو ایسے ہی ساحل پر نکل جاتا، پھر وہاں ایک گوشے میں بیٹھ کر تصور کرتا کہ دوسرے کنارے پر تم کھڑی ہو، پھر کبھی ہاتھ ہلاتا، کبھی رومال، کبھی تمہیں پکارتا، اور کبھی کسی سیپ کو چوم کر تمہاری طرف پھینکتا۔ کیا تمہارے ہاتھ کبھی ایسی کوئی سیپ آئی؟ تاریکی اور سناٹے میں اس کی دھڑکنوں نے شور مچا دیا تو گھبرا کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ صبح تک آپی کافی بہتر تھیں، پھر بھی اس نے انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ خود ہی ناشتہ بنا کر سب کو کھلایا۔ اس کے بعد برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی کہ امی آ گئیں۔ پھر جب تک امی، آپی اور ان کی ساس کے پاس بیٹھیں، اس نے دوپہر کا سارا کام نپٹا دیا۔ آپی کی ساس یوں بھی بہت اچھی خاتون تھیں، اس کے ذرا ذرا سے کام پر ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر آپی کی طرف سے اطمینان ہونے پر ہی وہ امی کے ساتھ گھر آئی۔ سپہر ڈھل رہی تھی، الماری میں سے کپڑے نکال کر اس نے سیدھا واش روم کا رخ کیا۔ نہا کر نکلی تو سمیرہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ تم کب آئیں؟ کیا میری آمد غیر متوقع ہے جو تم حیران ہو رہی ہو؟ سمیرہ اس کی حیرت محسوس کرتے ہوئے بولی، نہیں یہ بات نہیں ہے، بس وہ ابھی جب میں نہانے جا رہی تھی اس وقت تو تم نہیں تھیں، میں ابھی آئی ہوں، بلکہ بھیجی گئی ہوں۔ سمیرہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس تمام عرصے میں پہلی بار جواباً اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں پہلے چائے لے آؤں۔ وہ گیلے بالوں کو جھٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد چائے لے کر آئی تو بیٹھتے ہی بتانے لگی، میں کل سے آپی کے ہاں تھی، ابھی آئی ہوں۔ خیریت؟ ہاں اب تو اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ کل آپی کی طبیعت خراب تھی اور بچے بھی بیمار، جبھی مجھے وہاں رکنا پڑا۔ تم سناؤ، اکیلی آئی ہو کیا؟ آخر میں اس نے پوچھا تو سمیرہ الٹا اس سے پوچھنے لگی، اور کیسے آنا چاہیے تھا، مجھے کیا پتا، تم کبھی اکیلی آئی نہیں اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ خیر چائے لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سمیرہ نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور کچھ دیر خاموشی سے چائے پینے کے ساتھ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر کپ ٹرے میں رکھ کر اپنا پرس اٹھایا اور کھول کر اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ بھائی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پتہ نہیں، خود ہی دیکھ لو۔ اس نے پیکٹ تھام لیا۔ تب سمیرہ مزید گویا ہوئی، بس اتنے سے کام کے لیے بھائی نے مجھے میرے گھر سے بلوایا اور یہ پیکٹ دے کر کہنے لگے کہ تمہیں دے آؤں، حالانکہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتے تھے، یا تم نے انہیں یہاں آنے سے منع کیا ہے؟ میں نے، وہ چونک کر دیکھنے لگی کیونکہ اس کا سارا دھیان پیکٹ کی طرف تھا۔ خیر یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے اور میں تو سچ مچ تم دونوں کے معاملے میں نہ بولنے کی قسم کھا چکی ہوں۔ سمیرہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بول رہی تھی، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ وہ شادی میں تاخیر ہونے سے خاصی جھنجھلائی ہوئی ہے۔ پھر چائے کا کپ اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کیا اور اسے رکھنے کے ساتھ ہی وہ خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے اجازت دو۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ بس اسی کام سے آئی تھی، چائے بھی پی لی، مزید بیٹھ کر کیا کروں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے نروٹھے پن کو محسوس کرتے ہوئے بولی، برا مت مانو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، سارا غصہ اپنے بھائی پر ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، اور کیا تمہیں ان پر غصہ نہیں آتا؟ آخر کیا سوچ کر تمہیں اپنا پابند کر کے بٹھائے ہوئے ہیں؟
میں آج دو ٹوک بات کروں گی ان سے۔ وہ اپنے آپ روانی میں بولے گئی۔ اس کی سنی ہی نہیں، نہ اس کے رکنے پر رکی۔ عجیب لڑکی ہے وہ۔ اس کے جانے کے بعد گہری سانس کھینچ کر گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھامنا چاہتی تھی کہ پیکٹ پر نظر پڑی۔ فوراً اٹھا کر کھولنے لگی۔ ایک ڈائری اور اس کے اوپر ہی ایک طے شدہ کاغذ رکھا تھا۔ وہ پہلے اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ صوبیہ، میرا خیال تھا کل شام تم شدت سے میرے فون کی منتظر ہوگی، لیکن اس کے برعکس تمہارا راہ فرار اختیار کرنا مجھے اچھی طرح سمجھا گیا ہے کہ تم میرے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کرنا چاہتی، اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ تم سے شدید محبت کرنے کے باوجود میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ جہاں رہو خوش رہو۔ جب کہو گی میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ اور ہاں، یہ ڈائری میرے پاس تمہاری امانت تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو باہر جاتے ہوئے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ہر روز تمہارے نام ایک تحریر لکھوں گا، تو یہ ڈائری گواہ ہے کہ میں کسی ایک دن بھی تمہیں نہیں بھولا تھا۔ میرا خیال تھا جذبوں سے گندی ہوئی یہ تحریریں میں تمہیں رونمائی میں دوں گا، لیکن مخلص توصیف احمد۔ وہ کتنی دیر تک گمسم بیٹھی رہ گئی، جبکہ دماغ میں آندیاں چلنے لگی تھیں۔ بڑی مشکل سے خود کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد جیسے اچانک اس کے اندر بجلی بھر گئی تھی۔ برق رفتاری سے لابی میں آئی اور اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف فون اسی نے اٹھایا۔ غالباً سمیرا ابھی نہیں پہنچی تھی اور اس کے انتظار میں اس کا لہجہ بیزار تھا، جبکہ وہ اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا توصیف احمد کہ آپ اتنے بدگمان واقع ہوئے ہیں۔ کون؟ صوبیہ؟ اس کا چونکنا ظاہر تھا اور وہ پھٹ پڑی۔ جناب، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اتنی جرأت رکھتی ہوں کہ جو بھی بات ہو آپ کے سامنے کہہ سکوں، سمجھے آپ؟ بالکل نہیں۔ اس کے آرام سے کہنے پر وہ چیخ کر بولی، کیا نہیں؟ دھیرے بولو ورنہ میں بالکل نہیں سمجھ پاؤں گا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ وہ غصے سے فون پٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حقیقتاً اس وقت اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ آخر اس نے کیا سمجھ کر اتنی بڑی بات لکھ ڈالی کہ تم جب چاہو میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ کتنی دیر تک ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، پھر آ کر بیٹھی تو پہلے اس کا خط پھاڑا، اس کے بعد ڈائری اٹھا لی اور پڑھے بغیر ایک ایک صفحہ پھاڑ کر ہوا میں اچھالنے لگی۔ یہ سراسر اس کا اضطراب تھا۔ پہلے چند صفحات پھاڑتے اور ہوا میں اچھالتے ہوئے اس کی حرکت جنونی سی تھی، پھر دھیرے دھیرے اس میں کمی آتی گئی، اور اس وقت جب صفحہ پھاڑتے ہوئے وہ بے حد ازردہ سی تھی اور ہوا میں اچھالتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی، تبھی وہ دستک دیے بغیر اندر چلا آیا۔ سارے صحن میں یہاں وہاں صفحات بکھرے تھے اور ابھی بھی وہ دھیرے دھیرے ایک صفحہ پھاڑ رہی تھی۔ سر جھکا ہونے کے باعث کھلے بالوں نے اس کا چہرہ چھپا دیا تھا۔ وہ حیران سا بے آواز قدموں سے اس کے قریب چلا آیا اور جھک کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لیتے ہوئے بولا، تمہارے نزدیک میرے جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ چونکی، پھر جھٹکے سے اٹھتے ہوئے بولی، کیوں آئے ہیں آپ؟ تمہاری جرأت دیکھنے آیا ہوں۔ کتنی ہے تمہاری جرأت؟ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ وہ اس کا بازو تھام کر اپنے مقابل کرتے ہوئے بولا، کہہ سکتی ہو؟ ہاں۔ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ میں نہیں رہی۔ ایک بار نہیں، ہزار بار کہہ سکتی ہوں۔ محبت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید محبت۔ محبت؟ وہ اچانک خوشگوار سے احساس میں گھر کر دلکشی سے مسکرایا۔ تب اپنے الفاظ پر غور کر کے وہ بری طرح سٹپٹائی اور اس کی طرف سے رخ موڑ کر بولی، نہیں، میں کچھ غلط کہہ گئی ہوں۔ اس غلطی کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹی اور وہ اتنا قریب کھڑا تھا کہ سر اس کے شانے سے جا لگا۔ فوراً پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن اب بھلا وہ کہاں اسے دور ہٹنے دے سکتا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔